बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और हम अपने स्टडी सर्कल का हस्ब रवायत आगाज़ करते हैं कुरान मजीद के एक हिस्से के मुताले से। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आज के कंटेंट के लिए। तो कुरान मजीद का जिस हम हिस्से को आज पढ़ेंगे ये सूरह नाहल की 125 और 126 नंबर आयतें हैं। ये बड़ी मशहूर आयतें हैं और अक्सर ज़ेर बहस रहती हैं इल्मी हलकों में। और दरअसल ये इंसान को बल्कि मुसलमानों को ख़ास तौर से इस चीज़ की एक एडवाइस दी जा रही है कि आपको जब दीन की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ लोगों को आप बुलाएं, तो उसके अंदर बहुत हिकमत, बहुत ज़्यादा दानाई और मुखातिब की जो रियायत है, जिसको आप अपनी बात बताना चाह रहे हैं, वो रखनी ज़रूरी है। तो अरबी ज़बान में जो अल्फाज हैं इसके लिए वो ये हैं कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही व लइन सबरतुम लहुव खैरुन लिस्साबिरीन। ऐ पैगंबर, अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ दावत देते रहो हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ, और उनके साथ उस अच्छे तरीके से बहस करो जो पसंदीदा है। यकीनन तेरा परवरदिगार खूब जानता है कौन उसकी राह से भटका हुआ है, और वो उनको भी जानता है जो हिदायत पाने वाले हैं। तुम लोग किसी वक्त बदला लो तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ किया गया, लेकिन अगर सब्र करो तो सब्र करने वालों के लिए ये बहुत ही बेहतर है। तो आप देख रहे हैं ख्वातीन हज़रात कि ये एक बड़ी कीमती और बहुत मुफीद नसीहत है जो आप देखें अव्वलीन तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कार दावत था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन पर मामूर थे, उसमें ये ज़रूरी था कि उनकी तरफ से जो गुफ्तगू हो, उनकी जो कुछ उनके अल्फाज हों, वो बहुत ही नपे तुले हों, बहुत ही कहते हैं कि सिलेक्टेड एंड चोजन हों, क्योंकि ये ज़रूरी था कि आप जिस कौम को मुखातिब किए हुए हैं वो ऐसी कौम है जो झगड़ालू कौम है। कुरान ने एक मौके पे इसको कहा है कमुलुद्दा, यानी जो हर वक्त झगड़े पे और डिबेट पे और बाल की खाल उतारने पर आमादा होती है। लेकिन ये कहा गया कि नहीं, ऐसे लोगों को जब आप को मौका मिले खिताब करने का, अपनी बात को पहुंचाने का, तो उसके अंदर एक रज़ानत हो, उसके अंदर बात के बारे में आपको तफसील पता हो, और सबसे अहम बात यह है कि जो मुखातिब है उसके साथ हम वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, यानी ऐसा उनसे मुजादला किया जाए, ऐसी डिस्कशन की जाए, ऐसी डिबेट की जाए कि जो बहुत ही नफीस हो, जिसमें दूसरा शख्स ये ना समझे कि उसकी हद तक हो रही है, वो ये ना समझे कि उसको नीचा दिखाया जा रहा है, या किसी तरह से उसको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ तुम मानते आए हो, जो कुछ तुम मान रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि इंतहाई धीमे अंदाज में, हम्बल अंदाज में, तवज्जो दिलाने के अंदाज में सब की तरफ मुतवज्जे करने के लिए अल्लाह ताला के पैगंबर को बताया गया। और ऑब्वियसली जब अल्लाह ताला के पैगंबर को एक बात बताई जा रही है तो उसके नतीजे में हम सब इसके मुखातिब ठहरते हैं कि हमें जब भी कोई अल्लाह ताला की रास्ते की तरफ बुलाने का मौका मिले तो उसमें हमारा जो लबो लहजा है वो बहुत धीमा होना चाहिए। हमारे जो अल्फाज हैं उनका कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नपतुला होना चाहिए। और फिर मौका जो है, मौका और महल, यानी वो भी बहुत ज़रूरी है। यानी अल्लाह की तरफ रास्ते के लिए की तरफ आप जब बुलाते हैं तो अहम तरीन चीज़ ये है कि यू वेट फॉर द ऑपर्चून मोमेंट। यानी ऐसा नहीं है कि वक्त बे वक्त जब आपको जोश आया, आपके सामने कोई गलत चीज़ हो रही है तो आपने महसूस किया कि फटाफट उसका नोटिस लिया जाए। नहीं, जो मुनासिब बात है वो ये है कि आप ये देखें कि स्ट्राइक, जिसे कहते हैं ना कि अंग्रेजी में, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, यानी आप उस मौके पे अपनी बात को आगे पेश करें जब आपको महसूस हो कि सुनने के लिए लोग आमादा हैं। जिनको आप बता रहे हैं उनका जो दिल है वो मुतवज्जे है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जिस तरफ आप जब दीन की बात कर रहे होते हैं तो लोग अपनी किसी एक्टिविटी में मशगूल होते हैं या वो किसी मसले में गिरफ्तार होते हैं, और चूंकि हमें जोश होता है कि हमें अपनी बात को कह के छोड़ना है तो हम इसकी रियायत नहीं करते। तो फिर वो हमारी जो एफर्ट है वो सदा बज़हरा हो जाती है, वो दीवार से लग के आवाज़ वापस आ जाती है। इसलिए कि हमने अपने जोश में अपनी जिम्मेदारी अदा करने के बारे में ज़्यादा सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसका मौका था या नहीं था। तो कुरान ने देखिए एक और जगह ये एक बात कही है कि ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, यानी नसीहत उस वक्त कीजिए कि जब आपका नसीहत करना फ़ायदेमंद हो।
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم، اٹ از ناٹ دا رائٹ آڈینس، اٹ از ناٹ دا رائٹ مومنٹ فار دا پرسن ٹو کیپچر واٹ یو ہیو ٹو سے. یہ ہوتا ہے ایسے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو اس وقت رک جانا چاہیے، اور رکنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ میری بات پرسیو کیسے ہوگی. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے، جیسے قرآن نے یہ کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو حکمت اور موعظہ حسنہ جسے کہتے ہیں نا، کہ اتنا دل نشین انداز آپ کا ہو کہ دوسرے آدمی کا دل باغ باغ ہو جائے، اس کو کوئی تواہش محسوس نہ ہو، اس کو یہ نہ محسوس ہو کہ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو اس سے کوئی میری اپنی انا پہ زد پڑتی ہے، بلکہ جیسے کہ شاعر نے کہا نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. وہ اس کو یہ محسوس ہو کہ بھئی میرے دل کی پکار ہے، میرے دل کی آواز ہے جو یہ میرے دوسرے نے سنائی ہے، اور میرے اپنے دل کی یہ صدائے بازگشت ہے. تو آئی ایم ہیئرنگ دس فرام مائی ان سائڈ، مائی ان سائڈ از ایکچولی واؤچنگ فار اٹ. تو یہ وہ حکمت ہے خواتین حضرات جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف بلانے کے لیے ہر حال میں اپنے آپ کو اس میں تیار کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ یہ موقع اور محل اور بات کرنے کا جو انداز ہے اس میں کتنی زیادہ ہمیں اپنے اندر ایک ضبط رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو جب اپنی بات کو طریقے سے رکھنا ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو بی کنٹرول یور ایموشنز. آپ کو بہت زیادہ منضبط طریقے سے اپنی بات کرنی ہوتی ہے. آیت نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ کسی موقع پہ اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہو تو ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو آپ برابر کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن پھر یہ کہا کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں، اگر آپ اپنے دل کے اندر جو ایک obviously انسان ہرٹ تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو، اگر آپ اس ہرٹ کو برداشت کر لیتے ہیں تو پھر لہو خیر للصابرین، تو یہ پھر صبر کرنے والوں کے لیے کہیں بہتر ہے. اس لیے کہ جب آپ برائی کا جواب نہیں دیتے یا برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی اخلاقی کامیابی شاید ہی آپ امیجن کر سکیں کہ آپ کی جو ایک مورل وکٹری ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کیے چلے جا رہا ہے، وہ زیادتی میں بڑھے چلے جا رہا ہے، اور جتنا وہ زیادتی میں بڑھ رہا ہے آپ اتنا ہی صبر میں بڑھ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ برداشت میں بڑھ رہے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ انسان رویہ اختیار کرے تو پھر وہ پتھروں کو بھی پگھلا دیتا ہے. اور ایسے ایسے سورما جو انکار کرنے پہ تلے ہوتے ہیں صرف اس اچھے رویے کی وجہ سے اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نرم رویہ بھی مسلسل اختیار کیے رہیں تب بھی وہ نرم نہیں پڑتے، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. اگر دوسرا آدمی سختی پہ سختی کر رہا ہے تو بہرحال ہمیں اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے جواب اپنا دینا ہے، رسپانس جو ہے اپنا تیار کرنا ہے، کیونکہ دوسرے شخص نے آپ کے رسپانس سے لازماً اپنا رسپانس نہیں دینا. آپ کا جو رسپانس ہے وہ ایک فیکٹر ہے، اس کے اپنے اندر بھی بہت سارے فیکٹرز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح طلب ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. اسی وجہ سے اچھائی کے ساتھ اپنے زندگی کو کنڈکٹ کرنا، دوسرے کی برائی کو نظر انداز کر دینا اور بڑے سے بڑی برائی کو نظر انداز کر دینا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان توقع کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، لوگ ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھائیں گے، لیکن ہو جاتا ہے انسانی کمزوری ہے کہ وہ بعض دفعہ اس چیز کی رعایت نہیں کرتا، اور بعض دفعہ ایک ایسی گفتگو انسان کر دیتا ہے دوسرے سے کہ جو دوسرے انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہوتی ہے اور وہ ہرٹ بھی کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو خواتین حضرات نہ صرف یہ کہ دین کی دعوت میں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، بلکہ عمومی طور پہ اگر آپ نے اپنے اندر ایک یگانگی پیدا کرنی ہے، ایک ہم آہنگی پیدا کرنی ہے. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے ان کی تحسین فرمائی ہے وہ بڑی زبردست ہے. ایک اور جگہ پہ سورہ آل عمران میں یہ کہا نا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی اگر آپ بات کرنے میں درست خو ہوتے، یعنی اگر آپ کی جو لب و لہجہ ہے وہ اگریسو ہوتا یا ڈیمیننگ ہوتا تو یہ جو لوگ آپ کے گرد جمع ہیں، صحابہ کرام جو ہیں، جو جن پھولوں کے آپ گلے سرسبد ہیں، وہ پھول بکھر جاتے. لانفضوا من حولک، they would have just ran away. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کی جو طبیعت کی شیرینی ہے، طبیعت کی جو مٹھاس ہے، the sweetness of your tone, this is what keeps people around you intact, this is what keeps people around you attached to you. تو اس لیے یہ طبیعت کے اندر یہ شیرینی پیدا کرنا، مٹھاس پیدا کرنا، کڑوا پن جو ہے، درست خوئی جو ہے، اس کو اپنی ٹریننگ کرنا کہ ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے آپ نے دنیا میں ہم سب بڑے سے بڑے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے
مقصد کو پورا کرنے والے ہوں. وی ٹیک اے لاٹ آف پینس. تو آرگنائزیشنل بیہیویئر ہو یا ہیومن بیہیویئر ہو یا آپس میں تعلقات کا معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کا معاملہ ہو, اس کو ہمیں ایک مسئلہ بنا کے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے. جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ دس از اے اسکل دیٹ آل آف اس نیڈ ٹو ایکوائر. دس از اے اسکل, اٹس این آرٹ. کیسے, کس موقع پہ کیسی بات کرنی ہے, کس وقت کون سے موقع کے لیے ہم نے کیا جملہ ہے جس کو انتخاب کرنا ہے, اور جملہ بھی ایسا کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کی پرسیپشن کیا ہوگی, ہاؤ ول پیپل پرسیو اٹ. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو اس کو بہت ایک نارمل طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میٹر آف فیکٹ دوسرے کو کنوے ہو جائے گا, لیکن دی ادر پرسن ہیز اے ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن وچ یو ڈونٹ ایون, میں نے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کہا تھا, لیکن اس سے مطلب بعض دفعہ نکل آتا ہے. تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا, اتنا زیادہ اس اسکل کے بارے میں اپنے آپ کو متنبع رکھنا, وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ایوری ورڈ کاؤنٹس, ایوری ورڈ میٹرس. اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے میں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی رستہ ہے کہ اگر آپ اس طرف چل پڑے ہیں تو پھر اس میں ہر حال میں سب سے زیادہ کنٹرول آپ کو اپنی زبان پہ رکھنا ہے. اور زبان پہ جو کنٹرول ہے یہ آ نہیں سکتا جب تک خدا کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق نہ ہو, کیونکہ خدا کے ساتھ تعلق آپ کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. اور کنٹرول کو جو چیز واقعی کنٹرول بناتی ہے وہ برداشت ہے کہ بھئی میں اللہ کی خاطر ذاتی کوئی برداشت کر لوں. تو وہ تبھی جب آپ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اسٹرانگ ہوگا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ان کے مخالفین نے بہت تنگ کیا, بہت زیادہ ہراس کیا, تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ رات کی نماز میں اٹھیں اور قم فانذر, یعنی سورہ مدثر میں یہ کہا کہ آپ نے اٹھ کے لوگوں کو انذار کرنا ہے. اس سے پہلے سورہ مزمل میں یہ کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ آپ رات کی نماز پڑھیں, تہجد کے وقت اٹھیں, کیونکہ یہ رات کا جو اٹھنا ہے یہ انسان کے اندر ایک خاص طرح کا جزم پیدا کرتا ہے, خاص طرح کی ڈٹرمنیشن, ایک ریزالو, ایک پیشنس پیدا کرتا ہے, اور خدا سے آپ کی اٹیچمنٹ کو بڑھاتا ہے. تو the stronger you are attached with God, the better are the chances کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جب چلیں گے, جو مشکلات پیش آئیں گی تو آپ جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے, بلکہ جو بات جیسے کہنی ہے, جس موقع پہ کہنی ہے, اللہ کی مدد سے آپ کی زبان پہ وہی جاری ہو جائے گی. تو آئیے خواتین حضرات, ہم اب اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ قیمتی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر بھی اس چیز کو ہم اختیار کر سکیں. یہ روایت جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں ابو سعید خضری کی ہے, اور اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ہمارے آج کل کے بہت سارے حالات دنیا میں چل رہے ہیں, اس سے بہت ریلیونٹ ہو جاتی ہے. تو ابی سعید الخدری جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹ کرتے کہتے ہیں کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات, قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا آبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. بہت خوبصورت انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے جو ان الفاظ میں روایت میں بیان ہوئی ہے. تو ابو سعید خدری سے روایت ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رستوں پر بیٹھنے سے بچو. یہ جو ہے نا عام رستہ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, گزرگاہیں ہیں وہاں پہ آپ مجلس لگا لیتے ہیں. تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول, ہمارے لیے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے, ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. یعنی آبویسلی یہ جب جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے, مدینے میں عام طور سے مکے میں بھی کوئی ایسی مجلسیں تو نہیں ہوتی تھیں کہ جو ہر دفعہ ایک سیپریٹلی آرگنائز ہوتی تھی, بلکہ بعض دفعہ گزرگاہوں پہ رستے ہوتے تھے اور اس کے پاتھ پیز پہ ہی لوگ بیٹھ جاتے تھے اور گپے وغیرہ لگاتے تھے, آپس میں گفتگو کرتے تھے. اسی وجہ سے لوگوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں اور وہ رستے میں نہ ہو, یعنی لوگوں کے رستے میں جگہ نہ آئے جہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے کہا اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق ادا کرو, یعنی if this is something that you cannot avoid تو پھر there are certain obligations, یعنی حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے, پھر آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ آپ کے فرائض ہیں. لوگوں نے پوچھا رستے کا حق کیا ہے, کیا ہے رستے کا حق؟ تو آپ نے دیکھیں کیا نصیحتیں فرمائی. آپ نے کہا سب سے پہلی بات کیا کہی, نگاہوں کو جھکا کے رکھو, نگاہوں میں حیا پیدا کرو, غض البصر. پھر آپ نے کہا کف الاذی, تکلیف کا سبب بننے والی چیزوں کو ہٹانا. یعنی ظاہر ہے آپ رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی چیز ایسی ہے کہ جو گزرنے والوں کے لیے باعث سے تکلیف ہو سکتی ہے, آپ نے اس کو ہٹانا.
پھر فرمایا کہ رد السلام، کہ سلام کا جواب دینا، یعنی آپ رستے میں ظاہر ہے بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ کی بستی ایک ایسی بستی تھی کہ جس میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں تھے کہ اکثر و بیشتر ایک دوسرے کو وہ جانتے تھے، اور جو نہیں بھی جانتے تھے ان کے یہاں بھی یہ روایت تھی کہ وہ آتے جاتے لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور سلام کا حق پھر یہ ہے کہ آپ وعلیکم السلام کہیں، جو سلامتی کی دعا آپ کو دی گئی ہے تو آپ بھی اسی کے جواب میں وہی دعا ریپیٹ کریں، اور پھر والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ موقع آ گیا ہے آپ کو اپنی گفتگو کے اندر کہ آپ کے ساتھ جو اور لوگ شریک ہیں وہ کسی ایسی بات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن پر آپ ان کی تلقین کر سکتے ہیں، کوئی اچھائی کی بات ہے، کوئی معروف کی بات ہے، تو آپ اچھائی کی بات کریں، اور کوئی برائی کی بات اگر ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ متنبع رہنا چاہیے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہ رستے کا حق ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ نگاہوں میں حیا پیدا کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا، تیسری بات کیا ہے سلام کا جواب دینا، پھر امر بالمعروف یعنی معروف کی تلقین کرنا، نصیحت کرنا، اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی منکر کی بات ہو، کوئی غلط بات ہو اور موقع آ جائے کہ آپ اس کے بارے میں نصیحت کر سکتے ہیں روکنے کی، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ خواتین حضرات، یہ 5 ہی باتیں بڑی اہم ہیں، یعنی دیکھیے اس کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور وہ اس لحاظ سے قیمتی ہے خواتین حضرات کہ یہ جو نصیحتیں ہیں یہ ساری کی ساری مخاطب کے لحاظ سے جب کی جاتی ہیں تو اس میں اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے، جس دین کو وہ لے کے آئے، اس دین کا جو اصل مقصد کیا ہے وہ تزکیہ ہے، وہ دل کی طہارت ہے، وہ سیلف پیوریفیکیشن ہے، وہ یہ کہ آپ وی آر آلویز آن گارڈ اگینسٹ تھنگز وچ مائٹ ٹارنش آور سول۔ تو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر جگہ پہ لے کے جانا، اپنے دل کے اندر پاکیزگی اور دل کے خیالات کے اندر طہارت، یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ غض البصر، کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیے، اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کیجیے، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کیجیے، اور چونکہ گزرگاہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، رستے پہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کے اپنی اسٹریٹ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ چونکہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ انسان عام طور سے جو گفتگویں لگتی تھیں ان کے لیے چوپال تو ہوتی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے کہا گزرگاہیں ہوتی تھی، تو پیپل وڈ سٹ آن دا وے اینڈ ادر پیپل وڈ پاس بائی ایز ویل۔ تو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے پھر سٹیئر نہیں کرنا ایٹ دی اپوزٹ جینڈر ان لاسٹفل وے ان اینی وے، یعنی اپنے اندر جو جس چیز کو آپ نے بہت جس کا احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نظر بازی جو ہے اس سے آپ پرہیز کریں۔ نظر جو ہے یہ بہت دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اگر دل جو ہے آپ کا وہ اصل جگہ ہے پاکیزگی کی، تو یہ دل کی کھڑکی ہے، یعنی دل کو جو روشنی ہے، یعنی دل آپ کے اندر ہے، اس سے جو کچھ آپ دنیا سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو جو ڈیٹا ایک ذریعے سے آتا ہے وہ اس کا بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ آنکھ ہے۔ انسان کے پاس کان بھی ہیں، ناک بھی ہیں، اور بھی ایریاز ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ڈیٹا کلیکشن ہے یا دل کا تعلق خارج سے پیدا ہوتا ہے وہ آنکھوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آنکھ پاکیزہ ہوگی تو دل پاکیزہ ہوگا، آنکھ میں میل آئے گا تو دل میں میل آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس چیز کو پھر ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ خود قرآن مجید نے بھی اس کو ٹارگٹ کیا اور یہ کہا کہ جب آپ ایک دوسرے کے پاس ہوں، میل ملاقات کے لیے بھی ایک دوسرے کے پاس آئیں، مسلمان ایک دوسرے کے پاس جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آداب ہیں جو سکھائے گئے، اور سب سے پہلا ادب جو مردوں اور عورتوں دونوں کو بتایا گیا سورہ نور میں وہ کیا ہے کہ یغضوا ابصارہم، کہ اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کیجیے، اپنی نظروں کے اندر پاکیزگی پیدا کیجیے، اور اپنی نظروں کے اندر یہ احساس پیدا کیجیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ڈالا ہے شاید اس میں سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ میں ہر لہجہ میری جو آنکھ ہے وہ کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہی ہے اور مجھے اس کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ دنیا میں جو امتحان انسان جس سے گزرتا ہے شاید ہی کوئی بڑا امتحان اس سے ہو کہ اس کو اپنے آنکھ پہ ہر وقت پہرا بٹھانا ہے، کیونکہ دیکھیے آپ اگر بینا ہیں، آپ آنکھیں ہیں، تو یو آر آلویز لوکنگ اراؤنڈ اینڈ آلویز دیر از اے چانس دیٹ یو will let your sight wander away یا let it take undue liberty۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ نہیں، یہ چیز ہے کہ جو آپ کو ہر حال میں اپنا احتیاط کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ جو اچانک نظر کسی پہ پڑتی ہے تو وہ معاف ہے۔ اچانک نظر کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یو آر sitting somewhere and some person of the opposite gender suddenly comes in front of you
اینڈ یو ڈونٹ ہیو دا ٹائم، آپ ظاہر ہے کہ something which wouldn't have helped، تو فوراً اپنی نظر کو وہاں سے ہٹا لیں. تو اس کو بعض لوگوں نے غلط مفہوم میں لیا اور یہ کہا کہ شاید پہلی نظر کسی کو دیکھنا جائز ہوتا ہے. نہیں، پہلی نظر نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا اچانک نظر. اچانک نظر جب پڑ جائے تو اس کو وڈرا کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتایا کہ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ you couldn't have helped it. لیکن جیسے ہی اس کا احساس ہو تو آپ کو فوراً اپنی نظریں جو ہیں وہ ہٹا لینی چاہیے، کیونکہ نظر ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر وہ جذبات پیدا کر سکتی ہے. جن جذبات کے بارے کا جب آپ شکار ہوتے ہیں تو پھر انسان دوسری انتہاؤں پہ نکل جاتا ہے. تو یہ بڑی آزمائش ہے خواتین حضرات، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، کیونکہ آنکھ کے ساتھ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا ایٹ دا ٹائم اٹ نیڈز لاٹ آف ٹریننگ. یہ بھی جیسے میں کرتا آیا ہوں کہ یہ بھی ایک سیلف انسٹرکشن یا سیلف ٹریننگ کا مرحلہ ہے، اور دس ہیز ٹو بی ڈن ان ایڈوانس. یعنی آپ پہلے سے اپنے آپ کو اختیار کریں کہ اگر یہ موقع آئے گا تو مجھے اپنی نظروں کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اپنی ٹریننگ پہلے سے نہیں کی ہوئی تو آن دا اسپاٹ جب وہ موقع آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پہ قابو نہ رکھ سکیں. تو تمام جو اس طرح کی چیزیں ہیں جس کا تعلق اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے سے ہے، ان میں ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں اپنے اندر پیدا ہو اس کے بارے میں پہلے سے اپنے اندر یہ آمادگی پیدا کیجیے، اپنے آپ کو سیلف سجیشن دیجیے. کیونکہ سیلف سجیشن انسان کو بہرحال اٹ ہیز اٹس امپورٹنس، وہ آپ کے امپیکٹ رکھتی ہے، آپ کے سب کانشیس میں گھس جاتی ہے. تو یہ کہیں اپنے آپ کو کہ جب بھی میرا یہ موقع آئے گا کہ مجھے آنکھیں جو ہیں میری وہ انڈیو لبرٹی لینے کی کوشش کریں گی تو آئی ول اسٹاپ دیم فرام لیٹنگ دیم گو اسٹرے. تو اف یو اسٹارٹ سیلف سجیسٹنگ بفور دا ٹائم ارائیوز، تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ when the time actually arrives پھر آپ یو ہیو دیٹ سڈن ریکال کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو روکا تھا. تو آپ کے پاس ایک فلیش میں موقع آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو روک لوں، اور یہ اس وقت پھر آپ کا وہ ڈیسیجن ہے جو پریویل کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر دیکھیے جو یہ کہا گیا کہ کف الاذی، رستے سے کوئی نقصان دہ چیز کو ہٹا لینا، یہ کامن سینس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تمام اخلاقیات کے بارے میں جو بتانے آئے ہیں، دے آر ناٹ نتھنگ نیو ٹو اس. رستے سے کوئی چیز ایسی پڑی ہے، کوئی کیل پڑا ہوا ہے، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کچھ بھی پڑا ہوا ہے، اور یہ چونکہ رستے کی بات ہو رہی ہے، ادروائز تو یہ ہم سب کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی ہم ہوں اور وہاں یہ نظر آئے کہ کوئی ایسی چیز ہے which can harm the other person، تو یہ ہماری جو وابستگی ہے ہیومن فریٹرنیٹی کے ساتھ، وی آر کنیکٹڈ ٹو آر ہیومن فریٹرنیٹی. تو اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ ہے خیر خواہی کا جذبہ. تو آپ نے ایک جگہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی، ٹو بی اے ویل وشر آف یور فیلو ہیومن بینگ. تو یہ خیر خواہی ہے جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے شخص کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز گری ہوئی ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور آپ نے وہ پہلے وہ چیز تاڑ رکھی ہے، وہ آپ کے پہلے علم میں آ جاتی ہے. تو یہ آپ کا وہ ایک کنسرن ہے، یہ وہی نصیحت یعنی خیر خواہی کا جو جذبہ ہے جو آپ کو روکتا ہے. رد السلام، تیسری چیز جو بیان ہوئی obviously کہ آپ تو سلامتی کی دعا کرتا ہے، اور کتنی پاکیزہ دعا ہے. اور یہ دعا اگر آپ پچھلے مذاہب کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا سلامتی کی دعا ازل سے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی آپ دوسروں سے ملیں تو سب سے پہلے ان کو سلامتی کی دعا کریں. یہ خود نصیحت اور خیر خواہی کا ایک بہت شاندار مظاہرہ ہے کہ when you meet someone, you greet someone, immediately you say السلام علیکم and you don't wait for the other person to say سلام. یعنی یہاں تو یہ کہا گیا نا رد السلام کہ اگر آپ کو سلام کیا جائے تو آپ اس کا جواب دیں، تو یہ تو ہر حال میں کرنا ہے. لیکن آگے بڑھ کے اگر آپ پہلے پہل کریں سلام کرنے میں تو کیا ہی بات ہے. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ وہ ابدی ازلی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں، اور خود قرآن مجید کا نے تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی معروف، اور معروف سے مراد کوئی دینی چیز نہیں ہے بلکہ وہ اخلاقی مسلمات ہیں، وہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز ہیں جو تمام انسانیت پہ کامن ہے. تو معروف یا منکر یعنی دونوں جو اصطلاحیں ہیں یہ یونیورسل ایتھیکل رانگز اینڈ یونیورسل ایتھیکل رائٹس ان کے حوالے سے ہیں. دے ڈونٹ ریلیٹ ٹو specific things of religion, but they relate to morality یا immorality, which is common to all human beings. تو جب اس کا موقع آ جائے کسی کو نصیحت کریں اور کسی کو کسی بات سے روکیں تو یہ وہ چیز ہے کہ we must not withhold ourselves کہ لوگ کیا کہیں گے یا فلاں ناراض ہو جائے گا. نہیں، اپنی بات کو طریقے سے اور سلیقے سے کہہ دیں، اور جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ بلا خوف لومۃ لائم، آپ کوئی
اس کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملامت کرنے مجھے ملامت کی جائے گی، لوگ ول بلیم می اور لوگ ول میک فن آف می. نہیں، ریگارڈلیس آف دیٹ آپ کو کوئی شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے جب صحیح موقع آ جائے کہ اپنی بات کو آپ نے کرنا ہے، اللہ کی بات کو کرنا ہے، اللہ کے دین کی بات کو کرنا ہے. اور یہاں تو ظاہر ہے کہ معروف اور منکر کے پہلو سے بات ہو رہی ہے، تو دس ہیز ٹو بی ڈن ان اے ویری ویری پولائٹ وے. صحیح خواتین حضرات، اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بائبل سے ہم یہ اقتباس پڑھنے لگے ہیں. یہ بک آف پرووربز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت سلیمان پہ یہ کتاب الامثال کے نام سے یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک مٹھاس ہے کہ میری نصیحت سنو، دھیان دو کہ تم سیکھ کر سمجھ کر حاصل کر سکو، میں تمہیں اچھی تعلیم دیتا ہوں. یہ حضرت سلیمان کی نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ موقع وہ ہے. میں تمہیں اچھی تعلیم دیتا ہوں، اس لیے میری ہدایت کو ترک نہ کرو. میں ابھی اپنے باپ کے گھر میں نازک لڑکا تھا، اپنی ماں کا واحد بچہ. تو میرے باپ نے مجھے تعلیم دے کر کہا، پورے دل سے میرے الفاظ اپنا لے اور ہر وقت میرے احکام پر عمل کر تو جیتا رہے گا. ظاہر ہے سلیمان کے جو والد ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، یہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا حکمت حاصل کر، سمجھ اپنا لے، یہ چیزیں مت بھولنا، میرے منہ کے الفاظ سے دور نہ ہونا، حکمت ترک نہ کر تو وہ تجھے محفوظ رکھے گی، اس سے محبت رکھ تو وہ تیری دیکھ بھال کرے گی. دیکھیے حکمت یا وزڈم جو ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے آپ محبت کیجئے، اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ واحد چیز ہے کہ آپ نے بھولی نہیں ہے. یہ چیزیں مت بھولنا، میرے منہ کے الفاظ سے دور نہ ہونا. یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے والد ہیں حضرت داؤد نے ان کو جو کہا. پھر حکمت اس سے شروع ہوتی ہے کہ تو حکمت اپنا لے. سمجھ حاصل کرنے کے لیے باقی تمام ملکیت قربان کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی آپ یو آر ریڈی ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ ایلس فار دا سیک آف وزڈم. اسے عزیز رکھ تو وہ تجھے سرفراز کرے گی، اسے گلے لگا تو وہ تجھے عزت بخشے گی. تب وہ تیرے سر کو خوبصورت چہرے سے آراستہ کرے گی اور تجھے شاندار تاج سے نوازے گی. ابھی دیکھیے حکمت کو پرسونیفائی کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے، اور آپ اگر اس کو اپنے سے عزیز رکھیں گے، if you hold it dear to you, if wisdom is dear to you، تو وہ تجھے سرفراز کرے گی. اور پھر یہ کہا گیا اسے گلے لگا لے، ہگ وزڈم، تو تجھے عزت ملے گی اس سے. تو یہ حضرت سلیمان کی نصیحت ہے. اور پھر یہ کہا کہ میری باتیں اپنا لے تو تیری عمر دراز ہوگی. میں تجھے حکمت کی راہ پر چلنے کی ہدایت دیتا، تجھے سیدھی راہوں پر پھرنے دیتا ہوں. جب تو چلے گا تو تیرے قدموں کو کسی بھی چیز سے روکا نہیں جائے گا، اور دوڑتے وقت تو ٹھوکر نہیں کھائے گا. تربیت کا دامن تھامے رہ، اسے نہ چھوڑ بلکہ محفوظ رکھ، کیونکہ وہ تیری زندگی ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت انداز میں. اور یہ ابھی تو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یقیناً اس کی جو اصل زبان میں اگر ہم اس نصیحت کو پڑھتے اور سمجھتے تو اس کا ایک اور ہی ایفیکٹ ہوتا. بے دینوں کی راہ پر قدم نہ رکھ، شریروں کے راستے پر مت جا، اس سے گریز کر، اس پر سفر نہ کر بلکہ اس سے کترا کر آگے نکل جا، کیونکہ جب تک ان سے برا کام سرزد نہ ہو جائے وہ سو ہی نہیں سکتے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ انکوریجبل ہیں. اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ until they do the wrong habit that they have, they follow it، اس وقت اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی. جب تک انہوں نے کسی کو ٹھوکر کھلا کر خاک میں ملا نہ دیا وہ نیند سے محروم رہتے ہیں. وہ بے دینی کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں، لیکن راست باز کی راہ طلوع صبح کی پہلی روشنی کی مانند ہے. اب دیکھیے ترجمہ بھی بہت عمدہ زبان میں ہے. راست باز کی راہ طلوع صبح کی پہلی روشنی کی مانند ہے، جو دن کے عروج تک بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ جیسے سورج کی روشنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہلکی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ جب نصف النہاس پر جاتا ہے، مڈ ڈے کی طرف جب جاتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ جو راست باز ہیں، جو سچے ہیں، ان کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہے. پھر یہ کہا کہ میں بے دین کا راستہ گہری تاریکی کی مانند ہے، یعنی اس میں جو ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گر گئے ہیں. میرے بیٹے میری باتوں پر دھیان دے، میرے الفاظ پر کان دھر، انہیں اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دے بلکہ اپنے دل میں محفوظ رکھ، کیونکہ جو یہ باتیں اپنائیں وہ زندگی اور پورے جسم کے لیے شفا پاتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ وہی بات ہے
کہ انسان کے کوئی کہا گیا ہے کہ انسان کی ایک روحانی زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک اسپرچل لائف ہوتی ہے، اگر وہ ان باتوں کو اپنائیں گے تو وہ روحانی طور پہ زندہ رہیں گے۔ تمام چیزوں سے پہلے اپنے دل کی حفاظت کر، یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تمام چیزوں سے پہلے اپنے دل کی حفاظت کر، کیونکہ یہی زندگی کا سر چشمہ ہے۔ اپنے منہ سے جھوٹ اور اپنے ہونٹوں سے کج گوئی دور کر۔ کج گوئی وہی ہے کہ آپ بری بات آپ کے منہ سے نکلے۔ دھیان دے کہ یہ تیری آنکھیں سیدھا آگے کی طرف دیکھیں، کہ تیری نظر اس راستے پر لگی رہے جو سیدھا ہے۔ اپنے پاؤں کا راستہ چلنے کے قابل بنا دے۔ دھیان دے کہ تیری راہیں مضبوط ہیں، نہ دائیں نہ بائیں طرف مڑ، بلکہ اپنے پاؤں کو غلط قدم اٹھانے سے باز رکھ۔ تو یہ کتاب الامثال یا بک آف پرووربس کا یہ چوتھا چیپٹر ہے، اس کی پہلی 27 آیتیں ہیں جو آپ نے اس وقت سنی ہیں، اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورت انداز میں حضرت سلیمان جو ہیں یہ بات کو ہمیں سمجھا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وہ بتا رہے ہیں، اور اپنے والد کا بھی حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بات میں نے ان سے سیکھی، اور کتنی انہوں نے دل سوزی کے ساتھ یہ کہا کہ دانائی سے محبت کر اور دانائی کو اپنا لے، دانائی کو اپنے اندر عزیز رکھ، اس کو کبھی اوجھل نہ ہونے دے۔ اور پھر جو یہ فرمایا کہ اپنے دل کی حفاظت کر، اس لیے کہ دل وہ جگہ ہے کہ جہاں جو ہر چیز کا سر چشمہ ہے، اٹ از دا فاؤنٹین ہیڈ آف ایوری تھنگ۔ اگر دل پاک ہوگا تو آپ کی سارے جو وینچرز ہیں، آپ کی سارے جو اعمال ہیں وہ پاک ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایڈ کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ اتنی جامع طریقے سے، اتنے کمپریہنسو طریقے سے حضرت سلیمان نے یہ باتیں کی، لیکن اگر آپ اس کا کرکس نکالیں، ظاہر ہے انہوں نے تصریف آیات کے طریقے پہ، یعنی بہت مختلف انداز سے ایک ہی بات کو بہت دل نشین طریقے سے ہمارے اندر اس کو اتارنے کی کوشش کیا تاکہ ہمارے دلوں میں وہ راسخ ہو جائے۔ وہ یہی ہے کہ دانائی سے اور دانش مندی سے اور حکمت سے اپنے آپ کو متعلق کیجئے، اس سے محبت کیجئے۔ جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کو پا لینے کے لیے انسان بےتاب ہو جاتا ہے نا ایسی بات کہ the more you love something the more you would like to have it for your personal possession۔ تو پیغمبر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ محبت اور وہ انس وہ چاہتے ہیں پیدا ہو، جس چیز کو وہ چاہتے ہیں آپ اپنائیں، کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ کو محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو that becomes your second nature, it becomes part of you and you don't have to think۔ یہ انوالنٹری طریقے سے پھر آپ کے اندر سے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ this is now yourself behaving in a way that you were created for this purpose۔ تو اگر آپ کے اندر دانش مندی اور حکمت کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس حکمت کو اور دانش مندی کو ہر قیمت پہ چاہتے ہیں کہ آپ حاصل کریں، اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے بہت ساری جگہوں پہ بھی، اور یہ بتایا ہے کہ یہ وہ دولت ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یعنی یہ جو دانش مندی کی دولت ہے، حکمت کی جو دولت ہے، یہ انہی کو حاصل ہوتی ہے کہ جو صبر اختیار کرے۔ اگین یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنی اہم چیز ہے ہماری زندگی میں صبر کا جو عنصر ہے، گھوم پھر کے بہت ساری باتیں اسی پر اپنے آپ کو منحصر رکھتی ہیں کہ آپ اگر دانش مندی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ وزڈم کو عزیز رکھتے ہیں، تو یہ جب بھی آپ کو کہیں بھی ملے گی تو you'll feel as if it is your own possession، آپ اس کو اپنانا چاہتے ہیں، اپنے اندر سے وہ آپ کا حصہ ہے جو وہ بننا چاہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ میں اس وزڈم کے ساتھ لوگوں کے معاملات کو حل کروں، اس وزڈم کے ساتھ جو لوگ میرے آس پاس ہیں میں استعمال کروں، یعنی obviously وزڈم اگر آپ کے اندر ہے it has to be put to use۔ تو دانائی اور دانش مندی جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ you cannot it is indispensable for people who are community leaders, for people who are in any form of position جس میں other people are connected to them۔ The greatest thing, one of the greatest attributes that they can really inculcate in themselves is this wisdom۔ تو again یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں خواتین حضرات، یہ ضروری نہیں کہ گاڈ گفٹڈ ہوں، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں تو آپ اس کو پالش کر لیتے ہیں، لیکن یہ ساری سکلز ہیں جو آپ اکوائر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ یہ دانش مندی جو ہے، اگر آپ پیدائشی طور پہ دانش مند نہیں ہیں تو یہ مت سمجھے کہ یہ دولت سے آپ محروم ہوں گے، نہیں، یہ اگین اٹس این آرٹ، اٹس اے اسکل۔ آپ یو کین بیکم وائز، یو کین لرن وزڈم، یو کین ایکوائر وزڈم۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اکثر جو چیزیں ہیں وہ محنت سے، لگن سے، ڈٹرمینیشن سے حاصل ہو سکتی ہیں،
آپ کو اگر زندگی میں ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے, all that you need to do is to make a plan, a consistent and a persistent plan. اور پھر اس کے جو لوازمات ہیں, اس کے جو ضروریات ہیں, وہ آپ پورا کرنے بیٹھتے ہیں, تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی سوائے اس کے وہ چیز جو آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو. تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا جو کیپیسٹی ہے وہ ہر چیز میں اتنی اٹ فالز شارٹ کہ آپ وہ چیز حاصل نہ کر سکے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ وہ ابلٹی ایک خاص ایکسٹینٹ تک حاصل کریں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ بھئی if I am not born with that ability I cannot have it. نہیں, these are the things that you can acquire. اور amongst them I think wisdom is one thing that all of us ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دانائی کو اور دانشمندی کو حاصل کریں, کیونکہ یہ دانائی اور دانشمندی کیا کرتی ہے, یہ آپ کے اندر مسئلے کا جو کرکس ہے, یعنی جب بھی کسی مسئلے میں آپ گرفتار ہوتے ہیں, it takes you directly to where the problem is and how you can actually solve it. یہ ایک دم سے you become a problem solving person, کیونکہ wisdom آپ کو یہ بتاتا ہے کہ معاملہ رفع کیسے کرنا ہے. wisdom آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں سے آپ نے معاملہ کیسے کرنا ہے. wisdom ہی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کے اندر جو بے چینیاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ان کے وقت اس وقت جب وہ پیش آتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. wisdom ہی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کے اندر خوشی ہے اور آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرور کی کیفیت ہے, یو آر لیونگ ان ویری کمفرٹیبل لائف, تو آپ پہ ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں, یعنی کچھ ایکسٹرا رسپانسبلٹیز آپ پہ عائد ہو جاتی ہیں. وزڈم ہی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو لوگوں سے برتاؤ کیا کرنا ہے, اپنے بہنوں سے, بھائیوں سے, بچوں سے, پیرنٹس سے. تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ اس کا رول اتنا زیادہ ہے کہ ایک انڈسپینسیبل چیز ہے. تو آرٹ آف وزڈم اٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو لرن. خواتین حضرات, ہم اپنے اسٹڈی سیگمنٹ کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لائیو سوالات کی طرف بڑھیں گے, اور آج ہم جس موضوع پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لیٹ اس ریفیوز ٹو لوز, یعنی وی ریفیوز ٹو لوز, ہم ہار ماننے سے انکار کر دیں. میں تھوڑی سی توضیح کر دوں, یعنی کچھ تو وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان اگر ریورسل اس کو آ رہا ہے, فار ایگزامپل یو ہیو میڈ اے پلان اینڈ یو تھنک, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یو آر اسٹاپ فرام ایکسیکیوٹنگ دیٹ پلان, تو وہاں تو وہاں پہ یہ وہاں کے لیے معقولہ نہیں ہے. وہاں تو آپ کو you have to accept God's plan, and if it is something that you consider to be a loss, so you accept it. لیکن یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کی عادتیں ہیں وہ اپنے آپ کو جب ریفارم کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں ہو رہا ہوتا, but if you want to become a good person and you are not being able to succeed, so you refuse from losing, I mean you refuse from giving up. تو یہ ہے یہاں جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سمجھیں, ایڈوائس لیں کہ how we can refuse to lose in matters that we can really do, but we get frustrated, disappointed, and we tend to give up too soon. So over to you, Mariam. Please conduct this session. Thank you very much, Dr. Salim. We currently don't have raised hands, so I would request Ghazal to be the first, icebreaker for us. Thank you. Assalamu alaikum. Used to lose, I think it's, agar main apne bare mein dekhun to, for me, the first weapon or tool would be کہ I make a dua, کہ maybe اگر میری thinking linear ہے تو I become more innovative and lateral thinking as well, کہ میں کسی اور اینگل سے اس پرابلم کا سولوشن دیکھوں, and I will dig into more deeper ends and research more to broaden my vision, knowing کہ اس کا سولوشن کوئی ہوگا. So I think I will first of all make a dua, and then I will expand my research with lateral or innovative thinking. If I need to ask for guidance from other people who have a lot more information, knowledge or experience, maybe I'll take help from them. But I think my spark has to be kindled all the time. Wo passion kahin andar se aana chahiye. I try my best to keep it lit all the time, and then I try to figure it out one way or the other. It's topic where I think I'll be even more intrigued to hear everyone's suggestions and opinion, and khas taur par aapki bhi. Thank you. Thank you very much. It's a good thing. One of the things that really helps us is کہ آپ یعنی خدا کی مدد تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو ناگزیر ہے, انڈسپینسیبل ہے, کہ آپ if you are not being able to come to terms with a certain thing تو آپ خدا سے مدد مانگیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یو
are able to review, I mean, you must keep on reviewing, because at times when you are suffering a reversal या एक काम आप नहीं कर पा रहे, उसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, या आप कुछ काम सही नहीं कर रहे, सही अंदाज से नहीं कर रहे. तो रिव्यू करते रहना और रिवाइज करते रहना, और उसे कहते हैं ना कि नॉट गिव अप सो इजीली. This is something which happens when you have God's help and when you have this innovation in you, जैसे आपने कहा, to keep thinking of new ideas कि मैं फलां टारगेट को मैं accomplish कैसे करूं. So thank you for that. Thank you. Our next participant is Rafia Khwaja. Please go ahead. Assalamualaikum. Dr. Shahzad, I feel that, of course, सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी मदद करे. And then I feel, I look into it, what I'm planning to do, and then I have to see, is it really possible for me? Is it the correct thing to be doing? Am I chasing something which in the end is not really going to be beneficial, and I am just struggling, and maybe something else is better? So if I have a target and I'm trying to do it, and then I feel कि नहीं, ये सही नहीं है, I should try and concentrate on something else, और अल्लाह मुझे इसमें guide करे. So this is what the way I feel. Then I'm sure I won't lose. इसमें आप यूं भी सोचें, एक तो ये है ना कि टारगेट आपका ये है कि जहां पे एट टाइम्स यू हैव अ सर्टेन थिंग टू परफॉर्म और टू अचीव. वी हैव अनदर टास्क एट हैंड, और वो जैसे मैंने अभी कहा ना कि कुछ स्किल्स हैं जो हम चाहते हैं अपने अंदर पैदा करें. जैसे विजडम की एक स्किल है, आर्ट है, या पेशेंस इज अ आर्ट दैट वी नीड टू लर्न. तो अगर वो आप लर्न करते करते यू लूज योर काम, you lose your patience, या you lose your target of reaching towards wisdom. तो ये है ना कि आपने एक सेल्फ अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं, अगर वो आप अचीव नहीं कर पा रहे, यानी स्पेशली हम असल में इस डिस्कशन को वहां तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि अपने लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, मीट दैट टारगेट, तो इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू अचीव. नहीं, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, नेवर गिव अप, नेवर लूज फेथ इन गॉड. तो एक तो ये है ना कि आपके सामने कोई टारगेट है, उसके वो प्लान करें और नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला की मर्जी है जो आड़े आ रही है, दैट्स ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल, वहां तो हमें एडजस्ट करना ही है. यहाँ हम खास तौर से ये चाहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एक स्किल है जो हमारे लिए पॉसिबल है, यानी कुछ तो प्लान हम करते हैं ना, वो अल्लाह ताला रोक देता है, वो नहीं होने देता, या हमारे लिए पॉसिबल नहीं होते. लेकिन अपने आप को बेहतर बनाना तो हमारे लिए पॉसिबल है ना. ऑल ऑफ अस कैन वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग अ बेटर पर्सन. उधर अगर आप यू आर नॉट एबल टू मेक मच हेडवे, तो डोंट गिव अप. वी मस्ट नॉट गिव अप, इसलिए कि इट इज परसिस्टेंट ट्रायल दैट कैन मेक अस सक्सीड. तो मैं इसलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो रिफ्यूज टू लूज है, दिस रिलेट्स मोर टू टारगेट्स व्हिच आर सेट फॉर आवर सेल्फ इंप्रूवमेंट. And at times because we are not going to improve immediately, फौरन तो इंसान improve नहीं करता, और बाज़ दफ़ा the more commitment that you make, मैं अपने आप को improve करूंगा, the more slippery you become, और ज्यादा आपसे गलती होनी शुरू हो जाती है. तो ये वो मौका है कि आपने कहा कि नहीं, मैंने हार नहीं माननी, अगर मैंने अपने आप को बेहतर करने का प्रोग्राम बनाया है, आई एम गोइंग टू कीप ऑन डूइंग इट. आई एम गोइंग टू कीप ऑन ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड नेवर बैक अवे. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसकी तौज़ीह करती हूँ. Well, Dr. Saab, I think one must have confidence in oneself. If I have a few steps, I fall down, I get up, and I keep trying again. आपने clarify कर दिया. Now it is much clearer to me. Thank you. Next participant is Riyaz Khan. Please go ahead. Assalamualaikum. I think not to lose is probably the single most important trait of successful people. Right. हमें not only historically हमें incidents मिलती हैं जहाँ पे लोगों ने accomplish किए हैं बड़ी चीजें इसी basis पे. And I think most of us who are unable to accomplish our goals do not stay focused, and just either we divert ourselves from not only the goal but what we want to accomplish, but also we just tend to forget and get into different things. तो मेरा ख्याल है कि सिंपल ये मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं वो भी जो है इसी को यूज करते हैं, और इसी बात को यूज करते हैं कि to stay target and to keep working on it. And also I just remember last thing is मैं वो
وہ جو وارئر کا ایگزامپل بھول رہا ہوں، لیکن جنہوں نے چونٹی کو جو ہے واچ کیا تھا کہ went up and came back, went up and came back, and finally he said, this is what I'm going to do. Thank you. Thank you. So وہی persistence کی آپ نے بات کی کہ you have to keep on trying. میں اس میں تھوڑی ایک مزے کی آپ کو بات ایڈ کروں کہ جو شیطان ہے نا، اس کا عربی میں نام ابلیس ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں. تو ابلیس کا جو لفظی مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ person has lost hope, someone who has lost hope. تو شیطان کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے نا اس طرح کے معاملات میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ he actually tries to make you lose hope in your own self, lose faith in your own self. ابلیس کا مطلب ہے نا جو مایوس ہو چکا ہوا ہے، تو وہ مایوسی آپ کے یہاں پیدا کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ یو آر گڈ فار نتھنگ، یو کیپ آن ٹرائنگ اینڈ یو کیپ آن فیلنگ، بیٹر گیو اپ، چھوڑو، اور اگر گناہ کی زندگی تم نے اپنانی ہے تو اپناؤ، اس لیے کہ تم تو اچھائی کی زندگی کے اپنانے کے قابل نہیں ہو. جب تم نے فلاں بری ہیبٹ کو گیو اپ کرنے کے بارے میں پلان بنایا تو نیکسٹ ڈے وہ زیادہ ہوئی. تو یو سی یو ہیو ٹو ریئلائز دس دیٹ دس از ون آف دا گریٹسٹ ویپنز آف سیٹن، دیٹ ہی اسٹرائکس یو بائی telling you that you are a hopeless person. He makes you lose hope in your own self, and that is somewhere, that is one place that you have to, we have to put our foot down and counter this کہ نہیں، اگر آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، and add infinitum till the last breath of my life. Thank you very much, Dr. Salim. Our next participant is Shaban Ansari. Please go ahead. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میرا بھی جیسے غزل نے بھی بتایا کہ سب سے پہلے تو خدا سے دعا اور پھر لوگوں سے مشورہ، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ وزڈم کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے انسان سیکھنے کے لیے تو وہ کوشش کرتا ہے اور اس کو کامیابی نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس میں پھر وہ جیسے ہے نا کہ مختلف ٹاکس سنتی ہوں مختلف قسم کے لوگوں کی، چاہے وہ ریلیجیس ہوں یا نان ریلیجیس ہوں، اور اس کے علاوہ ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو بظاہر بہت ہمیں ویسے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں بعض دفعہ، تو ادھر سے بھی رہنمائی مل جاتی ہے، ادھر سے بھی کوئی ایڈوائس مل جاتی ہے. تو میں اس طرح مختلف جگہوں سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کلو مل جاتا ہے اس چیز کو کہ جو چیز جو ہے وہ مشکل لگ رہی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو میری یہ اتنا ہے، میں کہوں گی. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ نے جو یہ بتایا کہ سیلف انالیسز میں بعض دفعہ آپ کو مدد مل جاتی ہے اوروں کی باتوں سے، یعنی ایٹ ٹائمز آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، یو نیڈ سم ادر ایموشنل سپورٹ. تو گفتگویں ہیں، بہت ساری ٹیڈ ٹاکس ہیں، بہت ساری اور موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ سیلف امپروومنٹ یا ٹو بیکم اے بیٹر پرسن آپ کیسے مختلف اینگل سے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیے کچھ لوگ کہیں گے جی کہ آپ یو گیو انسینٹو ٹو یور سیلف. اگر آپ نے کوئی اپنے اندر یہ کہا ہے نا کہ میں فلاں بری بات نہیں کروں گا، فلاں اچھی بات کو کروں گا، and if you are able to meet that target to reward yourself، اپنے آپ کو آپ ریوارڈ دیں، یعنی کوئی کھانا کھا لیں اکیلے جا کے یا کسی کو کھلا دیں یا کوئی چیز آپ کو پسند ہے. اور اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پینلائز یور سیلف، یعنی آپ کہیں اچھا جی میں $10 یا $20 جو ہے وہ الگ رکھ دوں گا اینڈ جسٹ گیو دیم ان چیریٹی وٹ ایور. تو یو سی مختلف ٹیکنیکس ہیں جو بتائی جاتی ہیں کہ جس کے اندر اگر آپ واقعی سیریس ہیں سیلف امپروومنٹ کی طرف، تو اگر آپ نہیں کر پا رہے تو بہت سارے اس طرح کے جو میجرز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. پھر اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے، پیپل ہو آر ایبل ٹو ڈو واٹ دے پلان ٹو ڈو. بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، جو ایک چیز کو جب اپنا مقصد بنا لیتے ہیں تو وہ کر گزرتے ہیں. ایسے لوگوں کی ہمیں صحبت ضرور اٹھانی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو انسپائر کرتے ہیں کہ بھائی کسی فیلئر سے اپنے آپ کو آپ نے پیچھے نہیں ہٹانا، بلکہ ہر فیلئر جو ہے وہ آپ کے اندر اور امنگ پیدا کرے کہ I have to try even harder than before. تو بہت بہت شکریہ. Next participant is Masoom Fatima Ahmed. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا یہ جو ٹاپک ہے میری موجودہ پوزیشن سے بالکل میچ کر رہا ہے. مجھے ڈاکٹرز نے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ بہت گہرا ڈپریشن ہے، اور یہ ساری باتیں جو دیکھتے ہیں یہ دعا کرنا، خود کو کسی طرح سے کوئی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں اس میں انوالو کرنا، جیسے یہ ساری چیزیں میں پریکٹیکلی بہت کانشیسلی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ سارے سٹیپس لوں. اور جیسے روحانی طور پہ خوشی ہوتی ہے اس طرح کے یہ کورسز جیسے آپ لوگوں کو جوائن کیا، یہ بھی ایک پازیٹیو ہے میرے لیے. ورنہ میں ایسے فیل کر رہی تھی جیسے بندہ فضا میں چلا گیا ہے، اس کے کہیں کوئی
کوئی اس کے پاس بیس نہیں ہے, کہیں اس کے پیر زمین پہ نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے یہ کورسز جوائن کیے, میں آن لائن دوسری بھی پڑھ رہی ہوں آپ کے جو کورسز ہیں, تو لگتا ہے جیسے اب کوئی زمین ملے گی. لیکن اس کے باوجود اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے مذہب کیسے رہنمائی کرتا ہے, ضرورت ہے. اور جی کوشش کیسی کرنی چاہیے اور کتنا ہارڈ ورکنگ. یہ میری لائف کا ایک خاصہ ہے کہ میں نے ہمیشہ بہت زیادہ سیکھنے کی کوشش کی اور بہت ہارڈ لائف گزاری ہے اسی طرح موٹیویشنل طریقے سے, یعنی پرومسنگ انسان اور ہمیشہ پازیٹیو اور سیکھتے رہنا زندگی کے آخری حصے تک. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جی آسانی پیدا کرے. ہم سب آپ کے لیے جس طرح سے بھی آپ چاہیں گی آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. دعا بھی ہم کرتے ہیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ زندگی آسان کرے. آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی کہ یعنی یو ہیو ٹو بی اے لرنر ٹل یور لاسٹ بریتھ. سیکھنے کا جو جذبہ ہے نا, یہ وہ چیز ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے اندر ہوگا تو یہ اتنا ہی زیادہ آپ کو آگے لے جانے کا باعث بن سکے گا. تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے دور نہ ہٹائیے, کبھی بھی فرسٹریٹ نہ ہوئیے, بلکہ سیکھنے کی امنگ ہی ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتی ہے. اور بہت سارے جو اس طرح کے پرابلمز ہیں اس کا وہ دعویٰ بنتی ہے. اور جو ہم اس وقت ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی اصل میں یہی ہے کہ جب آپ سیکھتے ہیں تو سیکھنے میں ایک بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے اچھا انسان کیسے بننا ہے, اور اپنی جو بیڈ ہیبٹس ہیں, جو اپنی بری خصلتیں ہیں, عادتیں ہیں, ان پر قابو کیسے پانا ہے. تو یہ بھی ایک سیکھنے کی کا ایک موضوع ہے. اور جتنا آپ اس پہ لگیں, اور ظاہر ہے ہماری اس ڈسکشن کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. ہم سب کمزور ہیں اور ہم سب کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے سہارے کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اور میں ریکویسٹ کروں گا ہماری جو اپنی خواتین یہاں اور موجود ہیں وہ آپ سے اور رابطہ رکھیں تاکہ آپ سے سیکھ سکیں, وہ آپ سے سیکھ سکیں. جی بہت شکریہ. Thank you. Our next participant is Malik Rais. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم سر میرا خیال ہے کہ جب ہم کوئی گول سلیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جو ہے اسٹرینتھ دیکھنی چاہیے کہ میرے میں کیا پازیٹیو پوائنٹ ہے جو میں اس کو ایکوائر کر سکتا ہوں, اس کو سکسیسفلی اچیو کر سکتا ہوں. دوسرا یہ کہ میرے اندر جو ویکنیسز ہے تو ان کو کیسے میں دور کروں. اور تیسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ اپارچونیٹیز اگر اویلیبل ہے تو ان کو میں کیسے اویل کروں. تو جہاں پہ ڈائیکاٹمی ہوگی یعنی فیلئر یا سکسیس, تو وہاں پہ مجھے یہ بھی مطلب ایکسیپٹ کرنا چاہیے اگر میں فیل ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے اس پہ صبر کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی اس میں اچھی چیز ہوگی. تو جو آج کا جو ٹاپک تھا اس حوالے سے کافی مطلب اگر ہم اس کی طرف بھی دھیان دیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم صبر کریں اس چیز پہ بھی, مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ ہم مجبوری کی حالت میں صبر کریں, دوسرا ہوتا ہے کہ ہم صبر اپنے آپ ہی کریں, اس پہ صبر کا مظاہرہ کریں اس پہ. تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے گول کو اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ وہ جو پیشنس ہے وہ ان سب چیزوں کا سرچشمہ ہے. اور ہمیں خاص طور سے اگر ہم ایسا پلان بنائیں گے جس میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں وہ جو ریورسلز آپ کو ہوتے ہیں اپنی پلاننگ میں جس میں آپ خدا کا ہاتھ دیکھتے ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم آج اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے گیو اپ نہیں کرنا اپنی بری عادتوں پہ قابو پانے کے لیے, اس لیے کہ وہاں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ کو اگر ناکامی ہو رہی ہے تو آپ کو دوبارہ سے ہمت اور کوشش کرنی ہے. تو اس پہلو سے بہرحال ہمیں کچھ جی اپارچونیٹیز ہمیں جہاں جو ویکنیس ہے ہمارے, ہمیں یا تو ہمارے یار دوست ایسے مطلب خیر کا ہوں کو وہ ہمیں بتا دیں کہ بھائی آپ میں یہ ویکنیس ہے یا اس طرح کی آپ نے, تو ہم ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں, ان کو کیسے ایسے طریقے سے حل کر سکیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں. مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اور بعض دفعہ جیسے آپ نے کہا کہ انسان کو اپنی بری عادتوں کی نشاندہی خود نہیں ہو پاتی کہ آپ میں بری عادت ہے, تو وہاں پہ جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کا ایک لحاظ سے آئینہ ہے. تو ایسے دوستوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے
جو آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی خیر خواہی کے طور پر اگر کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کریں تو آپ کو واقعی محسوس ہو کہ ہاں یہ خامی میرے اندر تھی اور جو میں نے خود نوٹس نہیں کی اور میرے بھائی نے مجھے بتا دی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا پہلو بتایا کہ بعض دفعہ انسان جن چیزوں پہ قابو پا رہا ہوتا ہے وہ تو اس کے اپنے نوٹس میں ہوتی ہے نا. مطلب آئی نو سم آف مائی بیڈ ہیبٹس، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اور بری عادتیں میرے اندر ہوں جو میں ان کو رجسٹر نہ کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈائگنوز دیم کہ ہاں میرے اندر ہیں. تو اس میں سم ون ہیلپس می ان پوائنٹنگ آؤٹ کہ دیکھو یار یہ بھی چیز ہے جو یو نیڈ ٹو ریکٹیفائی اٹ. تو ایسے اچھے دوست کے جو آپ کی خامیاں آپ کو بتاتے ہیں اور اس نیت سے بتاتے ہیں کہ آپ ان پہ قابو پائیں، تو ان کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو دوست بنانا بھی چاہیے. Thank you very much. Next participant is Akram Bhatti. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا تو ایک وہ ہے ٹرائل کا دور ہے اور اس میں ہکپس تو آئیں گے ہی. تو اس کو یہ ہے کہ ڈونٹ گیٹ disappointed every time you run into a hiccup. So yeah, don't accept defeat until this is I believe in you are not defeated until you accept defeat yourself. بالکل. اور وہ شعر بھی ہے نا علامہ اقبال کا شاید کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب کیے تو چلتی ہے مجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو you come out strong, you keep trying. So you don't کہ you don't succeed the first time, just keep trying and try again. اینڈ جب آپ ایکسپٹ ڈیفیٹ کر لیتے ہو تو پھر ڈپریشن بھی آتا ہے، پھر آپ کے ویکنس آ جاتی ہے. ادروائز یو کم آؤٹ اسٹرانگ ایوری ٹائم یو گو تھرو ٹرائل. اینڈ ایک ہی کل یہ ہے کہ کیپ آن ٹرائنگ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. That's what I believe in. I try to اللہ کے مدد کے ساتھ I have tried that and I've seen that in my own life. Every hiccups I went through just to keep them because I kept on trying, kept on tugging, and finally sooner or later Allah came help me. بالکل صحیح ہے. keep on trying and being persistent in our targets. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ سیلف موٹیویشن سے بھی حاصل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی موٹیویشن سے بھی حاصل ہوتی ہے. جو اس طرح کی جو ایپیسوڈز ہیں یا اسٹوریز ہیں یا انسان کی جو پرسنل روداد ہے دیٹ ریئلی ہیلپس ادر پیپل. کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان اچیویبل ہے یا امپاسبل ہے. It is achievable and it's just a question of giving it more attention and more focus in our life. سر میں دو حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، ایک تو گولز کے حوالے سے اور دوسرا بری عادتوں کے حوالے سے. تو جہاں تک گولز کا معاملہ ہے تو میں کافی ٹف رہی ہوں اس معاملے میں. تو میں نے جو بھی لائف میں ایک ایزی پاتھ کے بعد جب ایک ٹف سچویشن آئی ہے یا کوئی ریگریسو سچویشن آئی ہے تو میں نے بالکل گیو اپ نہیں کیا. آئی ریفیوز ٹو گیو اپ ایٹ آل. اور میں نے اوپنلی جیسے بندہ کلیئر کر دیتا ہے کہ میں تھرو ایکشنز اور ایون تھرو ورڈز کہ میں یہ کروں گی اور یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کر سکتی اور یہ کر سکتی ہوں. اور اس کی حالانکہ مجھے قیمت بھی دینی پڑی اور لیکن میں اس پر قائم رہی. لیکن ود ٹائم سم ہاؤ with time I got my way. اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں جو بھی میں نے اپنے ڈریمز اور گولز تھے شاید اس سے بڑھ کے ہی پایا. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ میرے والدین کی جو سپورٹ تھی بچپن میں، ایک جو سپورٹ انہوں نے مجھے دی تھی وہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے ساتھ رہی ہمیشہ. اور وہ ایسی میرے دل میں اس نے مجھے مضبوط رکھا ہے، بھی گیو اپ نہیں کیا اس چیز سے، میں ہٹی نہیں ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی میری مدد کی اس میں، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ جہاں تک بری عادتوں کا تصور ہے کا سلسلہ ہے، یہ تو زندگی گزر جاتی ہے اور یہ چھوٹتے نہیں چھوٹتی. میں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ بہت سبق بھی انسان سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ایسا ایک ریپیٹیٹیو پیٹرن آپ کی لائف میں آ جاتا ہے، بعض اوقات ایک اسپائرل سا آ جاتا ہے جس میں آپ پھنس جاتے ہیں. جب دوبارہ اسی طرح کی ایک سچویشن دوبارہ ارائز ہوتی ہے تو آپ دوبارہ اسی پیٹرن میں
اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں اور اس میں سے آپ نکل نہیں پاتے کسی طریقے سے. تو اس کے ظاہر ہے کہ قیمتیں بھی انسان کو بڑی بڑی دینی پڑتی ہیں. اور یہ سچویشن اس کی اس طرح سے کیا ہے کہ میں اس پیٹرن کی بگننگ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں اور وہیں سے میں اپنے آپ کو پکڑ لیتی ہوں کہ دس از دا پلیس ویئر آئی ہیو ٹو چیک مائی سیلف, اور یہاں مجھے رک جانا ہے. یہ شاید ایک نیا سر ہے اور یہاں اس وقت پھر میں اپنے اوپر بہت ٹف ہو جاتی ہوں. وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں یہ تو آپ کی بات سے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر جو سیلف ڈسپلن اور سیلف موٹیویشن کافی ہے, اور یہ ایک بڑی ریئر چیز ہوتی ہے جس کے اندر یہ ہو, اور سب ہمیں آپ سے لرن بھی کرنا چاہیے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, وہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو انسان کی جو برائیوں پہ قابو پانا ہے, یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم قابو ہمیشہ پا لیں گے, یا اگر ہم نے پا لیا ہے تو وہ مینٹین رکھیں گے. انسان ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کسی برائی پہ قابو پا بھی لے تو نہیں معلوم کہ کب وہ اس میں دوبارہ گرفتار ہو جائے. تو اس لیے یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے, یعنی آخری سانس تک آپ کو یہ ہمت کرنی ہے کہ مجھے اپنی بری عادتوں پہ قابو پانا ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کسی بھی بری عادت ایک سیکنڈ کے لیے غافل ہوں گے, وہ دوبارہ سے آپ کے اندر آ جائے گی. تو یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے, اور کچھ ایسی عادتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ شاید ساری زندگی کوشش کرتے رہیں, ان کو آپ ریڈیوس کر لیں لیکن بالکل ختم نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ چیلنج بہت بڑا ہے. یہ اس کو آپ چھوٹا چیلنج نہ سمجھیے کہ جیسے آپ اچیو کر لیں تو وہ اچیوڈ ہی رہے گا. نہیں, یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے, اور یہ ضرور ہے کہ آپ اس چیلنج میں جتنا زیادہ آگے بڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ کا اتنا ہی رتبہ بڑھے گا. بہت شکریہ آپ کا سر. یہ ویسے بہت مشکل کام ہے جی, بہت انتہائی مشکل کام ہے کہ اپنے آپ کو بندہ روک لے. اور سر آپ نے جو ذکر کیا تھا, سوری فار ایکسٹینڈنگ مائی کوشچن, کہ آپ نے جو ذکر کیا تھا اپنے اس میں کہ نظروں کا غزو بصر جو آپ نے بات کی تھی کہ اس کی ایک ٹریننگ کی آپ نے بات کی تھی, کیا اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ٹریننگ کہ کہیں آپ نے کوئی کورسز وغیرہ کروائے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کا؟ نہیں, دیکھیں ٹریننگ تو میں نے ایسے نہیں کروائی ہوئی, میں نے تو آپ کو سجیشنز بہت سارے موقع پہ دی ہوئی ہیں کہ جب جس بری عادت پہ آپ قابو پانا چاہیں, جیسے اگر آپ نظروں کے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں پری پلان کرنا طریقہ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سچویشن میں پڑے بغیر اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں کہ اگر میں پڑھا تو مجھے کیا کرنا ہے. تو پری کنسیو کرتے ہیں آپ اس پوری کی پوری سچویشن کو, کہ مثال کے طور پہ آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں اور کوئی برا سین آ جاتا ہے, تب آپ نے نظروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. آپ بازار میں چلے گئے ہیں, آپ وہاں اگر آپ کوئی سابقہ پیش آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, یہ سینیریوز پہلے امیجن کرتے ہیں. مثلا رات کو سوتے وقت یا کسی وقت بھی آپ اکیلے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پھر یہ آٹو سجیسٹو بیہیویئر کہلاتا ہے, کہ آپ ایک سیلف سجیشن دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں اس سچویشن میں, آنکھیں بند کر کے آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں سچویشن میں گرفتار ہوا, اگر میں بازار میں گیا یا میں ٹی وی کے پاس ہوا یا میں فلاں شادی پہ گیا, تو مجھے اس موقع پہ کیا کرنا ہے. تو آپ وہ رسپانس جو آپ نے فیوچر میں ایسی سچویشن میں کرنا ہوتا ہے وہ پہلے امیجن کرتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا, میں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لوں گا, میں فوراً اپنے آپ کو جھٹکا دے دوں گا, فوراً میں اپنے آپ کو احساس دلاؤں گا, اپنی نظر پھیر لوں گا. تو یہ وہ ہوتا ہے آٹو سجیسٹو بیہیویئر, جو آپ اس برائی کے جو انسٹنس ہے اس کو پیدا ہونے سے پہلے امیجن کرتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایکچوئل وہ موقع آتا ہے تو آپ وہ ریکال کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا تھا. جب آپ ریکال کرتے ہیں تو ایک انسٹنس ایسا آتا ہے, ایک فلیش آتا ہے کہ بھئی اب میرے پاس موقع ہے کہ میں اپنی جو میں نے پہلے پلاننگ کی ہوئی تھی اس پہ میں اس پہ میں کاربند رہوں اور اپنے آپ اپنی نظریں ہٹا لوں. نظروں کی نظریں ہٹانے کی آپ نے بات کی, ورنہ ہر بری ہیبٹ کے بارے میں طریقہ یہی بڑا آزمودہ کار ہے کہ آپ اس کے بارے میں آٹو سجیسٹو بیہیویئر اختیار کرتے ہیں بفور دا سچویشن ارائزز. اسی طرح سے غصہ ہے, دیکھیے غصہ انسان کو, آپ کو معلوم ہی ہے کتنا آفت ڈھا لیتا ہے انسان, اگر اس کا موقف ٹھیک بھی ہو تو کتنی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ غصے کا بھی یہی ہے کہ آپ اسی سجیسٹو بیہیویئر کی طرف ہوتے ہیں کہ بھئی جب مجھے غصہ آئے گا تو میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ تمام برائیوں یا تمام بری ہیبٹس کے بارے میں یہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ وہ موقع آئے اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سجیسٹ کریں کہ جب ہوگا تو میں نے کیا کرنا ہے, جب ہوگا تو میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ جب وہ ہونے پہ آئے گا تو پھر آپ محسوس کریں گے
کہ کچھ لمحات ایسے آئے ہیں کہ آپ کے قوت پیدا ہوگی ہے کہ میں اس پہ قابو پا لوں. تو وہ لمحات جتنے زیادہ آئیں گے، جتنے اسٹرانگ ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کا امکان ہوگا. کیونکہ فیصلہ اس وقت بھی آپ ہی نے کرنا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کو خارج سے کوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے وہ موقع اگر پیدا کیا تو جیسے حضرت یوسف کے بارے میں قرآن نے کہا نا کہ لولا را برہان ربی، یعنی میں نے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو میں ان نفس الامارۃ وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء، یعنی میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ جو انسان کا نفس ہے وہ تو برائی کی طرف سجھاتا ہے. تو میں اگر خدا کی طرف سے مجھے یہ مدد نہ مل گئی ہوتی تو اس کیس میں ایک اور کام ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے برائی کے بارے میں پریپریشن کی ہوتی ہے اور وہ جب موقع آ جاتا ہے تو ایک تو آپ کا ایفرٹ ہے، دوسرا خدا کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. تو حضرت یوسف نے یہ کہا تھا کہ بھئی میں اس عزیز مصر نے جو مجھے ورغلانے کی کوشش کی، میں اس کی طرف مائل ہو جاتا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے اگر وہ خدا کی اس مدد کو نہ پا لیتے. تو یہ خدا کی مدد بھی بعض دفعہ آتی ہے کہ جب آپ برائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے پہلے سے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے بچنا ہے، اور اس ایفرٹ کو بھی آپ نے اس موقع پہ کیا تو ایک دم سے خدا کی طرف سے بھی ایک سالڈ مدد آ جاتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہم سب انتظار کریں تو ہمیں بہتری پیدا ہو سکتی ہے. جی سر، جزاک اللہ، شکریہ سر. Our last participant for the discussion is Adila, and then we'll move over to the Q&A. Adila, please go ahead. Thank you, Mini. Alaikum salam. سر یہ اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کا، اور یہ سب چیزیں تو ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنی، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. صبر اس کے لیے ضروری ہے، اپنے اوپر بھروسہ ضروری ہے، یہ سب چیزیں جو سب نے کہی. لیکن مجھے لگتا ہے اپنی ٹریننگ کے لیے چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کرنے چاہیے پہلے. یہ بہت اہم ہے، اپنی ٹریننگ کرنی چاہیے، اس سے بہت مدد ملتی ہے. یہ نہیں کہ آپ یو ڈونٹ لک بگ، مطلب فوراً آپ نے کہا کہ جی میں تو یہ اچیو کر دوں گا، پھر انسان ڈس اپوائنٹ بھی جلدی ہوتا ہے. تو اسٹارٹ وتھ اسمال ٹارگیٹ، چھوٹی چیزیں. تو یہی میں نے اپنے لیے بھی رکھا ہے ہمیشہ، اور اس سے مجھے بہت ہمت ملی ہے ایکچولی، بہت زیادہ، اور مجھے کانفیڈنس بھی آیا ہے. ونڈرفل سجیشن. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ آپ چھوٹے ٹارگیٹس رکھیں، کیونکہ وہ ٹارگیٹس زیادہ اچیویبل ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے. آپ انسپائر ہوتے ہیں کہ میں بڑے ٹارگیٹس، یعنی بڑی برائیاں بھی اپنے اندر ختم کر سکتا ہوں. تو پہلے جو ایزیسٹ ہے اس کو ٹارگیٹ کیجئے، تو اس سے انسان ایک گروو میں آ جاتا ہے، یو آر ان a certain flow and motion. تو this is a very very good suggestion. Start off with the most achievable target. So thank you for that. Thank you. So for the Q&A, I'd like to request Ghazal to read a participant's question, and then we'll go on from there. Thank you so much. ڈاکٹر شہزاد، ایک سوال جو پوچھا گیا ہے وہ اس حدیث کے ریفرنس سے ہے. ایکچولی 2 احادیث ہیں جن کا تقریباً مضمون ایک جیسا ہے. پوچھا یہ گیا ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے، اینڈ آن دا سیم لائن کہ جہاں پر میسنجر آف اللہ ہیز کرسڈ the women who imitate men and the men who imitate women. اس کو پلیز الیبریٹ کر دیجیے کہ اس سے کیا مراد ہے. یعنی دیکھیں، یہ تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جینڈر سلیکشن کو اپنے پاس رکھا ہے. یعنی وہ کسی کو مرد بناتا ہے، کسی کو عورت بناتا ہے، اور وہ جینڈر سلیکشن کے لحاظ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ جس جینڈر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے وہ بہیو بھی اسی طرح سے کرے. تو اب اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے اور آپ اپنے اندر خواتین کی طرح کے ٹریٹس پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، یہ میں اس وقت تفصیل نہیں جا رہا کہ وہ کاپی کرنے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سبجیکٹو ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں جو بلیٹنٹ ہوتی ہیں. تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ خدا کی اسکیم کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری ہے، یہ اسی چیز کا بیان ہے کہ جو خدا نے آپ کے لیے اگر آپ کو مرد بنایا ہے تو اپنے آپ کو you should feel proud of presenting yourself as a man, and likewise if you've been made a woman by God, so you should feel proud کہ خدا نے آپ کو یہ جینڈر دیا ہے، اس کے اپنے ٹریٹس ہیں. because if you don't, then you are actually showing your dissatisfaction towards the scheme of God. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اگر مجھے پیدا کیا گیا ہے اپنے ملک میں، پاکستان میں، تو میرے اندر یہ کمپلیکس پیدا ہو جائے کہ یار کاش میں فلاں ملک کا شہری ہوتا، یا آپ کو فرض کیجئے کہ خاص ریس سے پیدا کیا گیا، آپ کہتے کاش میں کسی اور جگہ پہ ہوتا. اگر آپ کو کوئی خاص، یعنی آپ سمجھ لیں کچھ بائی برتھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہوئی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کا ملک ہے،
وہ اب آپ چینج تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کیا کہیں گے ایسے شخص کو جس کے ماں باپ تو یہ ہیں لیکن وہ کسی اور کو سمجھتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے طور پہ کہوں، تو آپ کہیں گے یہ بہت ہی نامناسب سی بات ہے. یا یو ٹرائی ٹو پوز یور سیلف واٹ یو آر ناٹ. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی اور اللہ تعالیٰ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ خدا نے کر دیا ہے ایز یور ڈیسٹنی کہ آپ نے فلاں ملک میں پیدا ہونا ہے یا فلاں آپ کے ماں باپ ہوں گے، آپ کا فلاں رنگ ہوگا، یا جو آپ چینج نہیں کر سکتے، تو اس میں یو ایکسیپٹ گاڈز ڈیسیژن. تو یہ وہ وجہ ہے کہ اگر آپ خدا کا ڈیسیژن ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور دوسرا کام کرنا شروع کر دیں، یو ٹرائی ٹو امیٹیٹ واٹ یو وڈ لائک واٹ یو آر ایکچولی ناٹ، تو دس وڈ ایکچولی آئی مین اسپوائل ایوری تھنگ. وہ اسکیم خدا کی جو ہے اس میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اور آپ خود بھی you'll go nowhere، کیونکہ آپ کو تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹریٹس دیے ہی نہیں ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے اندر یا پہننا چاہتے ہیں. اچھا، یہ صرف وہ ٹریٹس نہیں ہیں بلکہ it also extends to certain habits, certain maybe dress یا your own mannerisms. تو چونکہ اس سے ملحقہ چیزیں ہیں جو اس بیسک چیز سے سپارک کرتی ہیں کہ ایک بیسک فیصلہ ہے جو خدا نے آپ کے بارے میں کر دیا ہے. تو you have to accept that and move on in life towards things کہ جو آپ acquire کر سکتے ہیں. مثلا جیسے بھی ہم باتیں کر رہے ہیں نا، wisdom ہے، patience ہے، piety ہے، نیکی ہے، یعنی اس کے بارے میں خدا نے فیصلہ نہیں کیا کہ سارے لوگ نالائق ہوں گے یا سارے لوگ ناکام ہوں گے یا سارے لوگ بالکل ہی انپائس ہوں گے. نہیں، یہ وہ میدان ہے جو کھلا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو ایڈریس کیا، اس مسئلے کو. یہ کہا ہے کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، یعنی جس چیز میں خدا نے خود کسی کو برتری دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. یعنی آپ کو اگر ایک فرض کی ہائٹ دے دی ہے، آپ ٹال ہیں یا آپ شارٹ ہیں، تو اب اس کو تو آپ نہیں چینج کر سکتے. تو یہ خدا کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو میں نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو دوسرے کے اندر ہے اور میرے اندر کیوں نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ فاستبقوا الخیرات، جس چیز کی تمنا کرو، جس چیز میں بڑھوتنی کرو، جس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، وہ اچھے کام ہیں، کیونکہ وہاں خدا کہتا ہے میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہاں آپ کا اختیار ہے. the further you can go the more you will be rewarded. تو پیغمبر بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی نگاہ اس پہ پڑے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہے، اس کو یو میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. لیکن اف یو ڈونٹ ڈو اٹ تو ایز آئی سیڈ یو لوز یور وے. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہی وہ چیز ہے جسے ہمیں روکنے کے لیے آئے ہیں. سر میں اس پہ ایک تھوڑا سا فالو اپ کوشچن پوچھنا چاہوں گی. وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں آپ کو بہت ساری یونیسیکس کلودنگ لائنز ملتی ہیں جہاں پر کپڑے خواتین اور مردوں کے کافی سملر ہوتے ہیں. کیا یہ اس پر بھی اپلیکیبل ہوتا ہے اور اٹس جسٹ ڈیپینڈنگ آن یور نیت اینڈ نتھنگ ہیز ٹو ڈو ود دا فیشن سینس اور سم تھنگ؟ آئی تھنک وہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہوتا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کامن ہیں اور سوسائٹی ویری بھی کرتی ہیں، کلچر ٹو کلچر ویری بھی کرتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ اصل میں دیکھیے یہ کانشیس ایفرٹ ہے کہ میں نے خدا کا فیصلہ نہیں ماننا، اور مجھے جو خدا نے جیسے بنایا ہے اس کے بجائے آئی ایم مور کمفرٹیبل ان ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. تو ایک وہ اس حد تک جب امیٹیشن چلی جاتی ہے، ایک تو ہے نا کہ آپ نے چلیں کوئی شغل میں کچھ کبھی پہن بھی لیا، کبھی آپ اس طرح سے ڈریس اپ ہو بھی گئے، اور کبھی آپ نے اس طرح سے کیا بھی نہیں، لیکن مقصد آپ کا وہ تھا بھی نہیں جو آپ کے پیش نظر ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. یہاں یہ ہے کہ آپ نے وہ کانشیس ایفرٹ کرنا شروع کر دیا کہ جس چیز خدا نے آپ کو بنایا تھا جس مقصد کے لیے، یہ ایسے جیسے ایک سپاہی نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور کسی اور مورچے پہ چلا گیا. تو خدا نے تو آپ کو ایک محاذ پہ کھڑا کیا تھا، آپ نے کہا نہیں مجھے وہ محاذ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ جو کلودنگ ہے یا ٹینڈنسیز ہیں، یہ اصل میں اس بیسک فیصلے کو ماننے کے بعد آنی چاہیے نا کہ بھائی آئی ایم اے وومن اور آئی ایم اے مین. So if I'm a woman, I have to behave like a woman. If I'm a man, I have to behave like a man. So whether it's dressing up, whether it's style of your speech, whether it's other mannerisms, یہ اسی بیسک فیصلے سے اسپرنگ فورتھ کرتے ہیں. اگر آپ کا وہاں فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر اگر آپ کچھ کریں گے بھی تو جیسے آپ نے کہا کہ جیسے یونیسیکس کلوتھنگ ہوتی ہے وہاں پہ یعنی وہاں اٹس کامن ٹو بوتھ جینڈرز. اور ایز اے سیڈ یہ نہ صرف بعض دفعہ کامن ہوتی ہے، بعض دفعہ پرسیپشنز ہی ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کان میں بعض مرد حضرات جو ہیں وہ ایئرنگ پہن لیتے ہیں. اب یہ کوئی کسی آدمی کی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ بھائی دس از سم تھنگ which men can also wear. I mean this is not decisively part of jewelry which only women wear. کسی کلچر میں یہ ہو سکتا ہے اور بہت سارے کلچرز میں ہے. تو اس وجہ سے اس میں کچھ چیزیں سبجیکٹو بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں they vary from culture to culture also. لیکن جس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ امیٹیشن اس جگہ سے پھوٹتی ہے، کیونکہ پیغمبر کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت دور سے روک لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کے اندر وہ جذبہ غلط نہ پیدا ہو. لیکن بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے. یعنی جو کچھ پیغمبر نے بتایا ہے اس بنیادی بات کے بعد سمجھ میں آئے گی. بنیادی بات کیا ہے کہ خدا کی چوائس پہ آپ کو مطمئن ہونا ہے. اگر آپ وہ ہو جائیں گے تو پیغمبر کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ وہیں مطمئن نہیں ہیں
تو آپ کو لگے گا جی یہ کس قسم کی پابندی جو لگائی جا رہی ہے. تو بیسک چوائس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ گاڈ ہیز چوزن سرٹن تھنگس فار یو دیٹ یو کین ناٹ چینج. And when you cannot change, then therefore everything which leads towards that change should be actually thought of as if you are not accepting God's scheme. Lekin there is subjectivity, there is difference of opinion in various societies, as well as the manifestations of this change could have different perceptions. Thank you very much, Dr. Salim. We are running kind of short on time, so I would request the remaining participants to keep their questions short. We also have a bunch of written questions. So Rana Hassan Abbas, you're up next. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک پاکستان میں ایک واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں. ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر کو آگ لگا دی گئی, زندہ جلایا گیا اس کو مذہب کے نام پہ. سوال یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو مذہبی دماغ ہے یہ اتنا سخت اور اتنا کرخت کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ صرف اسلام میں نہیں, اگر ہم میڈیول یورپین ہسٹری دیکھیں وہ بھی اس سے بھری ہوئی ہے, بلکہ یہی وہ دماغ تھا جس نے حضرت عیسیٰ کو کرنے کی کوشش کی, کروسیفائی. تو یہ ایک سٹیج پہ آ کے اتنا زیادہ کیوں؟ اور یہ ہم اپنے معاشرے میں تو دیکھتے ہیں کہ بہت عام ہے, مذہبی لوگ عام طور پہ سخت ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک عجیب سی چیز آ جاتی ہے, اور وہ جو کہ بڑھتے بڑھتے وہی ان واقعات کا بلاسفیمی ہے ان کا باعث بنتے ہیں. یہ مین میرا سوال تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں پروٹیسٹنٹ ٹائپ ریفارمیشن کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے میں, یا انلائٹمنٹ چاہیے ہمیں اس طرح کی جس طرح ویسٹ میں ہوئی, تاکہ اس طرح کے واقعات روکے جائیں اور لوگوں کو عقل آئے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں کیونکہ اسلام کی امیج اس سے خراب ہوتی ہے. یا ہمیں اپنے پیغمبر کی جو رحم دل پیغمبر کی شخصیت ہے وہ سامنے لانی چاہیے, نہ کہ ایک فاتح پیغمبر کی شخصیت سامنے لائی جائے. تھینک یو. دیکھیں, پہلی بات تو بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ یہ جو مذہبی ذہن ہے وہ اس کی ٹریننگ ایسی ہو گئی بھی ہے ہمیشہ سے کہ وہ اپنے آپ کو جس چیز کی طرف محسوس کرتا ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے, وہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. یہ سیلف رائٹسنس کی ایکسٹریم ہے کہ آپ دوسرے آدمی کو اتنا کنڈیم کر دیتے ہیں کہ یو ڈونٹ گیو دیم دی چانس ٹو ایون لیو. تو جو میڈیول یورپ میں آپ نے وچ ہنٹس کا نام سنا ہوگا کہ خواتین کو زندہ جلا دیا جاتا تھا ان کو وچز سمجھ کے, ہر کسی بھی خاتون کو الزام لگا کے کہ یہ وچ ہے, شی وڈ بی برنڈ ٹو ڈیتھ. پھر برننگ ایٹ دا اسٹیک, یعنی زندہ جلانا ایک باقاعدہ سزا ہوتی تھی, ہائی ٹریزن کی یا بہت سارے اور چیزوں کی. تو یہ جو زندہ جلانا ہے یا زندہ درگور بھی کر دینا ہے یا اس طرح سے, یہ اصل میں انسان کی وہ ایک خصلت ہے جس میں اصل میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا آدمی اتنا غلط ہے اور میں اتنا صحیح ہوں کہ اس کے پاس نہ صرف یہ کہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے بلکہ عبرت ناک موت ہے جو اس کی مقدر ہے. تو یہاں سب سے پہلے دیکھیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان کو خدا کی جگہ سے اپنے آپ کو نیچے ہٹانا ہے. تو آپ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اصل میں آپ اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ فائز کر لیتے ہیں, اور جو کام خدا کو زیب دیتے ہیں, اور خدا بھی اس طرح کے ایسے کام اس طرح سے نہیں کرتے. کسی کو آگ بھی جلانا ہے انہوں نے تو اس کے بعد ان کے پاس پوری جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, یا ہوگی جب یہ موقع آئے گا. تو اس وجہ سے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ مینٹیلٹی کی جو اصلاح ہے وہ ہو نہیں سکتی کہ جب تک ہمارے ہاں جو اس وقت جہالت ہے مذہب کے نام پہ اس کو دور نہ کیا جائے. اور وہ جہالت جو ہے وہ مذہب کے نام پہ نہ صرف یہ اسلام میں ہے, وہ کرسچینٹی میں بھی ایک زمانے میں بہت رہی ہے, جس کے جواب میں آپ نے جیسے کہا کہ پوپ کے پورے انسٹیٹیوشن کو چیلنج کر دیا, اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں they formed an independent creed among themselves. لیکن دیکھیے یہاں جو چیز بات ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پوپ کا ادارہ تو ہے نہیں جس کے خلاف آپ نے بغاوت کرنی ہے. وہاں پہ تو ایک ادارہ تھا. یہاں تو اصل میں مذہبی جنونیت ہے یا مذہب پر جنون کا ایک تصور ہے جو ہمارے ہاں عرصے سے سرایت کیے ہوئے ہے. اس جنون کا علاج کرنا ہے, اور وہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک ہمارے ہاں جو مذہبی طور پہ جو ہمارے کانسیپٹس ہیں جو بنا دیے گئے ہیں ان کا علاج نہ کیا جائے. جب آپ مذہبی طور پہ یہ اعلان کر دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بلاسفیمی ہے اس کی جو سزا ہے وہ موت ہے اور عبرت ناک موت ہے, اور اس کی سپورٹ میں آپ ضعیف قصے کہانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو ہوئی ہیں, جو اللیجڈلی ہوئی ہیں, وہ اصل میں دے آر ناٹ اوتھینٹیکیٹڈ. تو آپ مذہب کی طریقے پہ لوگوں کو انڈاکٹرینیٹ کریں کہ دیکھیے صحابہ کرام نے بھی یہی کیا, گردن مار دی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, یا وہ گڑیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بات کر رہی تھی, تو عمر نے اجازت مانگی کہ میں ایسی گردن نہ اڑا دوں, یا ایک موقع پہ بعض روایتوں میں انہوں نے اڑا ہی دی. تو یہ اصل میں
اگر آپ نے دیکھا ہو تاریخ میں تو ایک امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یعنی وہ شتم رسول کے بارے میں انہوں نے وہ 25 یا 30 واقعات ہیں جو جمع کر دیے ہیں. ان میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ جو ضعیف ہیں، اکثر و بیشتر بالکل بے بنیاد ہیں، ضعیف ہیں، وہ اوتھینٹکلی ثابت نہیں ہوتے. چند ایک جو ثابت ہوتے ہیں وہ بالکل قانون اتمام حجت کے تحت ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سزا دی اور بعض لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے خلاف سے بھی آپ کو لپٹے ہوئے پائے جائیں گے تو ان کو آپ نے سزا دینی ہے، لیکن وہ سزا اسی سزا کے ذیل میں آتی ہے کہ حق کو جانتے بوجھتے انہوں نے نہ صرف یہ کہ جھٹلایا بلکہ پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی، یا مثال کے طور پہ مختلف جو ٹرائبز ہیں ان کو بھڑکا کے وہ لے کے آئے اور مدینے پہ حملہ کروایا. تو یہ ان پورے کے پورے انسیڈنٹس کو اگر آپ غلط طور سے تعبیر کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیے پیغمبر کو کے بارے میں تحقیق کیے جائے بغیر ہی آپ کو سزا دے دیں تو یہ بالکل جائز ہوگا. یہ مذہبی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان سارے واقعات کو وہ صحیح جگہ پہ پلیس کریں، ان میں سے جو ضعیف ہیں ان کو ختم کریں اور جن کو ایکسپلینیشن ان کی ہوتی ہے ان کو بتائیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی پہلو سے کسی بھی شخص کو یہ اختیار دے. اگر کسی نے گستاخی کی بھی ہے، کسی نے کوئی غلط کام کیا بھی ہے تو کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی سزا دے. یہ وہ جو حق پہنچتا ہے اگر آپ کا خیال ہے کسی نے زیادتی کی ہے یا توہین کی ہے کہ وہ اسٹیٹ کو رپورٹ کرے، ریاست کو رپورٹ کرے، ریاست کا قانون متحرک ہو، ریاست نے جو معاملہ کرنا ہے وہ کرے. یہ تو آگے کی بات ہے کہ اس ریاست نے کیا کرنا ہے، وہ سزا ہے بھی یا نہیں ہے، یہ بات کی چیز ہے. لیکن پہلے مرحلے میں جس کو آپ موب جسٹس کہتے ہیں کہ موب جو ہے وہی جوری ہو، وہی جج ہو، وہی ایکسیکیوشنر ہو، یہ اس کی کوئی گنجائش مذہب میں نہیں ہے. اور میں نے اس کی کئی دفعہ مثال آپ کو دی ہے. حضرت سعد بن عبادہ کی وہ روایت ہے نا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہی سعد بن معاذ وہی کہتے ہیں کہ میں اگر اپنی بیوی کو کسی کے پاس کسی کمپرومائزنگ سچویشن میں دیکھ لوں تو میں ایسی گردن نہ اڑا دوں. تو آپ غصے میں چپ رہے، 2 مرتبہ سوال کیا، پھر چپ رہے، پھر تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ انا اغیر منکا واللہ اغیر منی، میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، قانون کو آپ ہاتھ پہ نہیں لے سکتے. تو یہ جو بات ہے یہ آپ کے پیغمبر نے اتنی صراحت سے فرمائی، قرآن مجید میں اتنی صراحت سے درج ہے کہ اگر کوئی جرم ہو بھی گیا ہے یہ فیصلہ آپ اگر کر بھی رہے ہیں تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. واقعی وہ ہوا یا نہیں ہوا یہ کوئی جج اس کو اسرٹن کرے گا، اور جج بھی جب کرے گا تو ظاہر ہے پھر اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں کہ بتائی جائیں گے کہ بھئی یہ کون سا جرم ہے، اس کی وہ سزا ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی قانون کو اپنے ہاتھ پہ لینے کا، یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ افسوس ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں آج بھی. اور یہ آئے دن یہ واقعہ نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے بھی 4 میں واقعہ ہوا تھا جب تھانے کو آگ لگا دی گئی تھی، جب ایک معذور شخص جو مینٹلی سک تھا اس کے بارے میں بلاسفیمی اس کو اکیوز کیا گیا. جب پولیس نے اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا تو آپ نے پولیس اسٹیشن 7 یا 8 جلا دیے. تو یہ جب تک اس ٹرینڈ کو کرب نہیں کیا جائے گا اور ایجوکیشن سے لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا کہ یا اس کے بعد بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی، آپ نے جلا دیا اس کے جسم کو، تو آپ نے ایک بے گناہ کا قتل کیا. یعنی یہ بات کہ کم سے کم وہ اللہ کی نگاہوں میں گناہ گار ہے یہ ایک الگ بات ہے، کم سے کم دنیائی قانون کے لحاظ سے وہ بے گناہ تھا اس لیے کہ آپ نے اس کا ٹرائل بھی نہیں ہونے دیا اور اپنی طرف سے اپنے خود ہی فیصلہ کر دیا. تو یہ جب تک یہ سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کا اس میں کچھ نہ کچھ قصور ہے. We are all ourselves to blame as well. We have some share. اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، کچھ تھوڑا بہت ہمارے اندر غیرت جاگتی ہے اور پھر سو جاتی ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے اندر جن لوگوں کے اندر یہ غیرت جاگتی رہے اس کو جگائے رکھیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ایک باقاعدہ ایک منظم کوشش کی جائے. پرائیویٹ سیکٹر میں سارے کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی کہ یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ دیکھیں یہ کام ہے جو نہیں کیا جا سکتا، اور ینگ مائنڈ جتنے بھی ہیں اور وہ لوگ کہ جو ایزیلی امپریشنیبل ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے، بتایا جائے اپنی دانش میں جو آپ کر سکتے ہیں. آئی نو اٹس اے ٹال آرڈر، لیکن یہ ہمیں اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے سب نے، تبھی یہ کسی درجے میں جا کے ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. میرے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ویسٹ میں بھی، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر، ہمارے اندر، اس پورے مسلم دنیا کے اندر بھی اسی طرح کی انلائٹمنٹ ہونی چاہیے، اسی طرح کی ریفارمیشن ہونی چاہیے. ہر سوال، ہر ٹریڈیشن کو کوشچن کرنا چاہیے، سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اسے رد کر دینا چاہیے. یہی ایک حل ہے، اسی سے دنیا نے سیکھا ہے. ان چیزوں سے آگے بھی یہی مسئلہ ہوگا، مطلب جو چلتا آ رہا ہے یہ چلتا ہی رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. تھینک یو. Thank you. Our next question is from Rafia.
Please go ahead, Rafia, and then we have a lot of chat questions. डॉक्टर साहब, दो चीजें, एक आपने ड्रेसिंग का बात की थी. आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कि जो लेस्बियंस होती हैं औरतें, वो नॉर्मली दे डू वेयर मेल क्लोथिंग. हमारी फैमिली में है लेस्बियन, आई हैव सीन हर ऑलवेज वेयरिंग मेंस क्लोथ्स. एक तो ये मैं पॉइंट आउट करना चाहिए. दूसरा जो इंसिडेंट हुआ है, इट्स बीन सो शेमफुल. आई फील कि हमारी गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें. सिर्फ कंडेम कर देना कि जी ये है एंड वील कैच देम, वील पनिश देम. आई वांट टू सी कि जो पहले इंसिडेंट हुए हैं उनकी क्या पनिशमेंट हुई है. आई हैव नॉट सीन एनी केस जहां वो दो लड़के मारे गए थे सिवियर पनिशमेंट दी जाए. प्लस ये कि हमारे मुल्क में अब ये हो रहा है, ओके इट इज ओके कि जी आप स्कूल में बिफोर द असेंबली आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है. अब ये कहाँ से आया है? सही है आप लगा दें, मगर ये कुरान में लिखा हुआ है कि स्कूल्स में असेंबली में दुरूद शरीफ पढ़ना है. मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ एंड आई एम सो अपसेट व्हाट हैपेंड इन सियालकोट कि honestly मैं अभी तो अमेरिका में हूँ. I can't face people when they ask me what is going on in your country. तो थोड़ा सा जरा मुझे गाइड कर दें. देखिए, एक चीज तो आप जरूर ये जहन में रखिएगा कि 0.01% लोग बाज दफा जो काम कर रहे होते हैं, इसका मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान एक तरह के हैं. बहुत सारे लोग जब मगरब में होते हैं और वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान में वाकया ऐसा हुआ है या किसी मुस्लिम कंट्री में, तो वो समझते हैं कि सारे मुसलमान ही ऐसे हैं. तो ये इट्स नॉट अ फेयर जजमेंट. ये 0.001% लोग अगर कोई काम करते हैं, क्योंकि वो काम इतना घिनौना होता है कि इट मेक्स हेडलाइंस, इट डजंट मीन कि इट हैज नॉट रिसीव्ड कंडेमनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स. अभी आप देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी सोशल मीडिया है वो भरा हुआ है कंडेमनेशन से. किसी ने भी इसको ऑन नहीं किया. कोई आपको मुस्बत इस पे रद्द-ए-अमल नहीं मिलेगा. हो सकता है कि अगर किसी का अगर है भी तो वो शेयर ना करे. लेकिन एक बात तो ये है कि उनको ये बताया जाए कि जी दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन बाय अ वेरी वेरी मतलब मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी. कोई मेन स्ट्रीम लोग ऐसे नहीं सोचते मुसलमानों में, इसलिए इस्लाम ऐसा मजहब है नहीं. और दूसरा देखें, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिलसिले में जो इकदाम है उसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहाँ पे आपको खुद एजुकेट करना है मजहब में, वहां पे रियासत का भी जो जिम्मेदारी है उसको हम कम नहीं कर सकते. लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारे यहाँ इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. यानी कभी भी हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम इत्मीनान की जगह पे नहीं रहे. और जो लोग विक्टिम्स बनते हैं और जो लोग पुलिस में होते हैं, वो खुद बाज़ दफा ये देख के कि भाई हमारी भी यही गत बनेगी, हमारा भी हशर होगा, दे बैक अवे. तो खुद जो हमारी फोर्सेज हैं उन पर बाज़ दफा खौफदारी हो जाता है, इसलिए कि द एक्सटेंट ऑफ द अदर आई मीन जो फोर्स इन्वॉल्व है दूसरों की तरफ से वो इतनी ज्यादा है कि बाज़ दफा लोग भी डर जाते हैं कि भाई जैसे आपने कहा कि इस तरह के जितने भी एक्शन हुए हैं किसी को सजा अभी तक नहीं मिली. यानी बहुत कम ऐसे वाकयात हुए हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर लैंग्विशिंग इन जेल, जो पकड़े भी गए हैं, और मुझसे बहुत सारे लोग छूट भी जाते हैं. तो हमारा जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है अनफॉर्चुनेटली वो इतना बुरा है, इतना वो खरीदनी फरोख्तनी चीज है कि, और इतना प्रोसीजरली इतना वो वीक है कि उसमें लोग बरी हो जाते हैं और उनको सजा नहीं मिलती, या जिनको सजा नहीं मिलनी चाहिए उनको सजा मिल जाती है. तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक होनी चाहिए. आपका जो गवर्नमेंट की रिट है, आपका जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है, आपकी जो पुलिस है, लेकिन इसके साथ साथ अगेन एज आई सेड कि हमारी अपनी जो एजुकेशन है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये जहालत से और इग्नोरेंस से पैदा हुई हुई चीज है और गलत मजहबी तसव्वुरात से पैदा हुई हुई चीज है. तो सही मजहबी तसव्वुरात को उजागर करना और अपने अपने हलकों में जहां जहां पहुंच सकते हैं उनको बताना, और जब मौका आए तो उसमें खामोश ना रहना, हिकमत से इस बात को समझाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है और ये मिलजुल के अदा हो सकती है. डॉक्टर साहब, व्हाई डोंट उलेमा स्पीक अप? हमारे इतने लर्नेड जो लोग हैं, सवाए एक आध के सब चुप बैठे हुए हैं. उसकी वजह यह है कि उनके यहाँ तौहीन रिसालत की सजा वाकई वो मौत समझते हैं. तो उनको तो आप यानी उनसे तो जाहिर है कि आप क्या तवक्को करेंगे. जो लोग वो ये जरूर कहते हैं कि ये हुआ ठीक नहीं है या इसके लिए प्रोसीजरली फला फला तरीका इख्तियार करना चाहिए, वरना हमारे जो ज्यादातर मेन स्ट्रीम लोग हैं इस वक्त कम से कम जो नुमाया हैं वो सब ये समझते हैं कि तौहीन रिसालत अगर हुई है तो सजाए मौत होनी चाहिए. तो वो अब ये उनको समझाना बताने की भी जरूरत है कि दे हैव टू रिविजिट द सोर्सेज ऑफ इस्लाम, कि ऐसा कहीं भी नहीं है. ब्लास्फेमी की कोई सजा पर से कुरान मजीद में बयान ही नहीं सिरे से हुई है. यानी वो जब गैर मुस्लिमों को
دی جاتی ہے تو وہ اپنے عقد ذمہ جسے کہتے ہیں نا کہ پروٹیکشن رائٹ کو وہ کھوتے ہیں تب وہ دی جاتی ہے، لیکن وہ اس کے کیا شرائط ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. پھر اگر کسی مسلمان کو دی جاتی ہے تو وہ سزا اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ بلاسفمی کا مرتکب ہے، بلکہ ان کے نزدیک ایک شخص مرتد ہو جاتا ہے، اپوسٹیٹ ہو جاتا ہے اگر وہ مسلمان نے یہ کام کیا، اور ارتداد کی سزا ان کے ہاں موت ہے. تو اس وجہ سے پہلے سارے سیکوینس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں چونکہ ان کے ہاں blasphemy is punishable by death, so therefore I mean you can expect them to speak out. All that they can do is اپنی نجی محفلوں میں اگر آپ ان سے پوچھے تو کہیں گے ہاں یہ ہوا تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہونا پراپر طریقے سے چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ دل میں مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی ہاں ایسے شخص کی سزا موت ہی مقرر ہے، تو پھر they don't speak out. تو ڈاکٹر صاحب کون ان کو سمجھائے گا علماء کو؟ آپ لوگ لرنڈ لوگ ہیں، المورد والے، آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو پچھلے کئی برس سے میرے جو استاد ہیں جاوید احمد غامدی، انہوں نے پبلک ڈبیٹ کی ہوئی ہے اس پہ آن ٹی وی چینل. وہ اب بھی جب بھی موقع ہوتا ہے لکھنے کا، بولنے کا، پڑھنے کا، وہ بھی اور ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اپنا رول ادا کریں، لیکن وی آر سیویئرلی آؤٹ نمبرڈ اینڈ ان اے ویری کہ بہت مائنورٹی میں ہیں. واسٹ میجورٹی آف ریلیجیس پیپل اور پیپل who form the clergy، ان کی تو رائے یہی ہے کہ blasphemy is punishable by death. تو اس میں تو علمی ڈبیٹ اور ڈسکشن ہی ہے جو آگے بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی نوبت کم آتی ہے. before this discussion even takes place, it is just stopped either through the bullet or through some other means. Thank you very much, Dr. Salim. I'll move over to the chat questions from Facebook and Zoom chat. So the first one asks, there are over 200 flood stories in different cultures similar to Prophet Noah's flood story. Could that be the reason because a lot of the world's population right now comes from the descendants of Noah's community who were pious enough to be saved from the flood? Because all these stories have the same theme about God becoming angry due to the sin of people, and then he gets rid of the sinners, and then the few pious people survive. So I think میں تو اس میں بہت دفعہ تفصیل سے بتا چکا ہوں نا کہ there is a specific law of God, a very specific law of God meant for his messengers, and that is that he destroys the immediate attitude of his messengers, the messengers who have deliberately denied the truth, جنہوں نے intentionally حق کو deny ہوتا ہے. تو for Noah, for Abraham, for Shoaib, for Hud, for Saleh, for Lot, all these messengers, ان کا law یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی نیشن ان کو ڈیلیبریٹلی ڈسٹروائے کر دیتی ہے تو ڈینائی کر دیتی ہے تو دے آر ڈسٹرائڈ، either they are wiped off from the face of the earth through cyclones, through storms, through earthquakes, through other calamities. تو یہ وہ لا ہے جو حضرت نوح کے معاملے میں پیش آیا جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، کہ اپنے بیٹے نے یہ کام کیا. تو ایک ان کو مہلت ملی، ہے ان کی جو مہلت تھی وہ کم نہیں تھی. قرآن کہتا ہے کہ for 950 years he kept on preaching. And after 950 years, which is a huge time, ایک millennium کے برابر ہے، جب یہ محسوس ہوا کہ these are people who are not going to listen, تو God actually نوح کو انہوں نے یہ پھر آیا کہ بھئی you've done enough. That should have been it should have been enough to awaken them, but they have not awakened, so now they'll be taken to task. تو یہ سارے میسنجز کے ساتھ ایسا ہوا ہے. حضرت نوح کی چونکہ he is one of the، ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، he is called the second Adam, which means that because a very better part of mankind was destroyed ان کے اپنے زمانے میں، it was as if life is now taking a new opening. That is why he is called Adam the second, آدم ثانی. تو اس وجہ سے یہ اگر آپ کو تھیم اور جو مل رہی ہے تو وہ آپ کو اور پروفٹس کی بھی ملے گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ڈیلوج تھا یہ this is portrayed in many cultures and it was something which is, as I said, a part of God's scheme. But this scheme ended on the departure of the last prophet, Prophet Muhammad. So once that happened, the prophetic period which started off with Adam and ended with Prophet Muhammad, it finished. And that is a better part of the history of the world at the moment. اس کے بعد سے جو 1500 سال گزرے ہیں یہ ہے post prophetic period. تو اس میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. اس میں people are not punished immediately if they deny the truth. Lekin in the times of messengers of God, this was the law that was always in play in the lifetime of each messenger. So is wajah se, if other scriptures they talk about it in their various forms, so there's no cause of wonder. And plus, ek aur cheez ye hai ki because the most authentic account of Noah's deluge
is now found in the Quran. تو آپ کو جو باقی سب scriptures میں جو بیان ہوئی ہے یا other scriptures ہیں, جیسے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو certain Hindu scriptures also point towards it, certain other scriptures also point towards it which are supposedly not divine. تو وہ historical record کو آپ نے قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے, because Quran is going to narrate to you the true account, and the rest of the accounts they have to be interpreted in the light of the Quran's account. And if that is done so in fact there is just one account, the one true account, and that is the one which has been mentioned by the Quran. The rest have to be interpreted in the light of it. Thank you very much, Dr. Salim. The next question asks, is there any Sahih or Hasan narrative about the topic of women not wearing trousers? The participant also mentioned that they came to know that Muslim women cannot show their zinat. I said that as far as wearing trousers or not wearing them is concerned, this is something which is not mentioned explicitly in the Quran or the Hadith, because this is not how God or the Prophet talks. یعنی قرآن مجید میں اور حدیث میں تو یہ بتایا گیا کہ حیا با حیا لباس آپ کو پہننا ہے, لباس which is in line with your chastity and modesty. Modest کپڑے پہننے ہیں, attire and clothes which are decent. What is decency? Everyone has, میں نے قرآن کو ضرورت نہیں ہے decency کو define کرنے کی, because it's a common word. تو decent لباس پہننا, that is what the Quran tells us. A libas or an attire which does not expose our bodies or their contours. یہ ہے broad guideline. اس کو سامنے رکھ کے whether you wear a trouser or a shalwar or anything else, that is your choice. What the Quran tells us is that it should not be revealing, it should not be indecent in any way. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زینت کا معاملہ ہے, وہ زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے مراد یہ ہے the jewelry that you have worn or the extra ornamentation. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ anything which is worn other than your hands and your feet and your face, وہ اگر آپ نے وہاں پہ جیولری پہنی ہوئی ہے تو that part should be covered. آپ کے جو ہاتھ ہیں, آپ کے جو پاؤں ہیں اور آپ کا جو فیس ہے, اگر آپ نے وہاں کوئی زینت پہنی ہوئی ہے, کوئی ornamentation ہے, تو that is exempted from covering. Other than these three places, wherever you have decorated yourself, embellished yourself, so that needs to be covered. If you decorate your head by any jewelry or any other form of ornamentation, so you have to cover your head. If you've not done so, because you don't need to cover your head, it is not, obligatory. So زینت کا مطلب ہے to add something. یہ اس سے مراد ٹراؤزر یا form of clothing نہیں ہے, but it is something that you add over and above your natural appearance, and this mostly refers to jewelry. So and of course makeup. The participant is adding so they said this hadith that Sunan Abi Dawud 4098 by Abu Hurairah says that men will be wearing ladies' dresses and women will be wearing men's dresses. So is this like Hasan or Sahih, and like how does this relate? Again, coming back to the trousers. As I said, that this is something. This یہ بات کہ whether men wear trousers and women don't wear trousers, this is something which is subjective. This is not something explicit. You say that only men can wear trousers, and therefore if women start wearing trousers, they are imitating them. I think this again is not the right judgment. یہاں پہ what is being said is that things which are explicitly women, which men do and women start to copy them, or explicitly women of the sort of women that do and men start copying them. Lekin there's no mention of any trouser. As I said, this is something which is subjective. There are different cultures in which they are, جیسے ابھی کسی نے کہا, these are unisex clothing. Both they are equally applicable to both, but there are certain things which only women can do, and there are certain things which men can do. Just to give you a rough example, for example, to wear heels the way women wear, stiletto heels hain ya very tall heels hain, this is generally what women do. If men start doing that, تو آپ کو لگے گا this is something which again something which is different. So that has to be very explicit. Implicit چیزیں یا common to both چیزیں, they cannot be said. As far as this hadith is concerned, it is based on the Quran actually, or even if it is weak, تو جو چیز قرآن کے مطابق ہو تو وہاں پہ قرآن کا word will be very sound. وہ یہ ہے کہ خدا نے جو چوائس کی ہے
whatever gender that you have to accept that choice. So it's वजह से even if this is a Hasan or a less than a Hasan hadith, what it says is actually in line with the Quran. So वो कुरान आपको ये कहता है कि the choice of gender is something which you have to accept from God. Thank you very much, Dr. Salim. The last question asks that this family is paying zakat and income tax, but now so they invested their money somewhere and now they're having some limited income and they're not able to pay for zakat because they're paying income tax. So what can they do about it? Well, I think we have pointed this out several times that you can subtract your zakat from income tax because zakat is the only tax which is actually legitimate. तो अगर आप टैक्स भी दे रहे हैं, zakat भी above आपके ड्यू है, तो you just subtract your tax liability from your zakat liability, and if it is more than your zakat liability, तो इसका मतलब आपकी zakat अदा हो गई है. तो इस वजह से the concept of zakat and tax needs to be understood, and I mean you can refer the questioner to some of the material that we have on this topic so that he or she is able to grasp the fact that zakat and tax are interchangeable, and if you've paid enough tax, then which is more than what you're required to pay as zakat, then that means that you have already paid your zakat. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all the questions today. As for the concluding remarks, can you leave us with tips about acquiring wisdom, please? Acquiring wisdom, I think there's just one thing which can be pointed out, and that is what the Quran has said, and that is patience. The key to wisdom is patience. अगर आप चाहते हैं दानिशमंदी पैदा करना, दानाई पैदा करना अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना कि to be a wise person, the key to that is to withhold yourself, to be patient. Patience क्या कहती है? It stops you. It makes you, give a calculated response. You don't have an impulsive response. You go to the gist of the matter. You try to go to the crux of the things that have happened. तो एक ही चीज है और वो सब्र है. और कुरान ने कहा है कि वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू, कि विजडम या हिकमत उसी को, दानाई उसी को हासिल होती है कि जो सब्र अपने अंदर पैदा करें. तो सब्र एक और इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू एक्वायर, एंड कुरान फिर ही कहता है कि वमा सबरू का इल्ला बिल्लाह. अगर आप सब्र एक्वायर करना चाहते हैं, दैट कैन ओनली बी डन इफ यू हैव अ स्ट्रांग कनेक्शन विद गॉड. सो टू विजडम यू नीड सब्र, patience, and for patience you need a strong God connection. So I would say a strong God connection is what makes you a wise person. Thank you so much, Dr. Salim, for another wonderful session. Thank you very much. Inshallah, we'll see each other next week.